बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा साथ होता है 9 से 11 बजे। कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल है? अच्छा जी, वर्ल्ड कप T20 जारी है और बड़ी तेजी से अब मैचेस जो हैं वो आगे के मराहिल की तरफ दाखिल हो रहे हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हमें पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम टीमें जो हैं उन्होंने ऑलमोस्ट अपने एक एक मैच तो खेल ही लिए हैं। तो जरा आपको अपडेट्स दे देते हैं। भारत और श्रीलंका ने अपने दूसरे मैचेस में भी जीत से खाता खोला है और दिल्ली में भारत ने नामीबिया को 93 रन से शिकस्त दी। 93 रन बहुत ज्यादा होते हैं बाय द वे। और इंडियन टीम ने पहले खेलकर 209 रन बनाए 209 रन बनाए इंडियन टीम ने, और जवाब में नामीबियन टीम 116 रन पर आउट हो गई। जाहिर है दैट वाज एक्सपेक्टेड। पाली खेले में श्रीलंका ने ओमान के खिलाफ लाठीचार्ज किया और 226 रन का हदफ दिया। जवाब में ओमान की टीम 120 रन पर ढेर हो गई और यूं 105 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो कल के जो मैचेस हुए हैं उसमें हमने ये देखा है कि बड़े बड़े हैवी मार्जिन से हारने वाली टीमें जो हैं वो हारी हैं। इटली ने अपने पहले ही आईसीसी इवेंट में धमाका किया और नेपाल को हमने देखा कि 10 विकेटों से आउट क्लास करके तारीख रकम कर दी। इटली का ये पहला आईसीसी इवेंट था। ऑस्ट्रेलिया निजात अतालवी भाइयों की ओपनिंग जोड़ी ने 124 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। जस्टिस मॉस्का ने 60 और एंथोनी मॉस्का ने 62 रन बनाए। तो आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं कल के सारे मैचेस की। जनाब, ये तो मैचेस हो गए जो अभी खेले जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मैच है जिस पर सबकी नजरें हैं। और जब पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि हम इंडिया के साथ नहीं खेल रहे हैं, तो ब्रॉडकास्टर्स की, इंडियंस की, सबकी नींदें हराम हो गई थी। मन्नत तरल्लो पर आ गए थे और बिल आखिर ये मैच अब होने जा रहा है, यानी कि 15 फरवरी को 2 दिन बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस टूर्नामेंट का या किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो इसे हाई वोल्टेज टाकरा कहते हैं। सो ये मैच होने जा रहा है और फाइनल से पहले इसे फाइनल ही कहा जाता है। पाकिस्तानियों से दरखास्त है कि आज है जुम्मा। देखिए, आज आपने दुआएं करनी है और अच्छी शदीद भरपूर दुआएं करनी है। फिर रह जाएंगे 2 दिन हमारे पास, फिर हमने उन 2 दिनों में मैनिफेस्टेशन करनी है और बस हमने बहुत सी दुआएं और फेथ के साथ, भरपूर फेथ के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। देखिए, वो सब ठीक है, लेकिन खेलना तो खिलाड़ियों ने ना, उन्हें खेल के दिखाना है मैदान में। तो दोनों टीमें 15 फरवरी को प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। लेकिन कोलंबो का जो मौसम है वो बड़ा बेईमान है, इन द सेंस के गैर मुतवक्के है। अब ये मौसम अगर बीच में आड़े आ गया तो फिर बारिश से मैच मुतासर हो सकता है और मैच एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार भी हो सकता है। तो रिवायती हरीफों का मैच देखने के लिए आपको अंदाजा नहीं है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, कितने ही ममालिक से जो पाकिस्तानी हैं, भारतीय शायकीन हैं, वो कोलंबो पहुंच गए हैं और पहुंच भी रहे हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त बताया जा रहा है ग्राउंड में टिकट्स फरोख्त हो गए हैं। एयरलाइंस की जो टिकट्स की कीमतें हैं वो मजीद बढ़ गई हैं। स्टेडियम में 35,000 की गुंजाइश है, मगर यहाँ पर बताया गया है जी 88,000 दरखास्तें श्रीलंकन बोर्ड को मौसूल हुई हैं। जी, और श्रीलंकन बोर्ड को जैसे कि आपने बताया कि 88,000 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। बीबीसी के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड मजीद 5,000 टिकट्स जारी भी करेगा। तो ये आप देख रहे हैं शायकीन क्रिकेट का जोश। अच्छा, ये वही बात है ना कि फिर पूरे दुनिया की नजरें जो हैं वो क्रिकेट के जो फैंस हैं उनकी नजरें पाकिस्तान और भारत के मैच पे होती हैं। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ भी और साथ ही साथ नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब। जरा पहले बात कर लेंगे हम जो कल T20 मैचेस हुए हैं। शाहिद भाई, आप बताइएगा, इटली ने अपना पहला आईसीसी इवेंट खेला और क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाई, क्या कैसे एनालाइज करेंगे कल के तीनों मैचेस को? बिल्कुल, इटली की जीत बड़ी इंप्रेसिव है। तो पहला T20 वर्ल्ड कप है और सामने नेपाल की टीम थी जहां पे उनके अपने नेटिव लोग, मकामी लोग क्रिकेट खेलते हैं। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को बड़ी मुश्किल से 4 रन से जीतने दिया था, तो नेपाल की शिकस्त बड़ी हैरानकुन है। लेकिन इटालियन ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलते हैं, कुछ 1-2 साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं। तो इटली ने बड़ी कमाल की कारकर्दगी दिखाई और बिल्कुल रन ही नहीं बनाने दिए। और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने बगैर किसी नुकसान के रन बना लिए मोस्का ब्रदर्स ने, और बड़ी जबरदस्त अंदाज से फिर उन्होंने सेलिब्रेशंस भी की और ये बड़ी एक कमाल की चीज थी। उससे पहले श्रीलंका ने हराया और श्रीलंका ने बड़े जबरदस्त रन किए। उनके कप्तान दासुन शनाका बड़े जबरदस्त फॉर्म में, 20 बॉल में उन्होंने 50 किया। पवन रत्नायके ने 28 बॉलों में 60 किया। कोशाल मेंडिस ने सबसे ज्यादा रन बनाए। तो श्रीलंका की टीम सही वक्त पर पीक कर रही है। उनको अब इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देनी है ताकि वो अगले राउंड में पहुंचे और फिर आखिरी मैच में भी इसी तरह
کامیابی ملی، لیکن نیپال کی جو شکست ہے وہ میرے لیے بڑی حیران کن ہے۔ ہاں جی، حیران کن ویسے کیوں ہے شاہد صاحب؟ اس لیے کہ نیپال نے پہلے میچ میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی تھی، ان کا سیٹ اپ بہت اچھا ہے، ان کی اپنی T20 لیگ ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے پلیئر آ کے کھیلتے ہیں۔ ایک دفعہ تو وہاں پہ کرس گیل بھی جا کے کھیلے، کچھ پاکستانی پلیئر بھی وہاں جا کے کھیل چکے ہیں، تو ان کی کرکٹ اٹلی سے بہت آگے۔ اٹلی تو بالکل پارٹ ٹائمرز ہیں کرکٹ میں، کوئی پلمبر ہے، کوئی اس طرح کے پروفیشنل کام کرتے ہیں، وہ زیادہ تر پروفیشنل کرکٹرز نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس کوچ بہت اچھا ہے، جان ڈیویسن، جو کینیڈا سے کرکٹ کھیل چکا ہے 2003 کے ورلڈ کپ میں، اس زمانے میں انہوں نے فاسٹسٹ سینچری بنائی تھی، تو اس لیے تھوڑی سی حیرانی۔ چلیں تو ذرا توصیف صاحب سے بھی جان لیں۔ توصیف صاحب، آپ ویسے کیا کریں گے، جو ریئیکٹ کریں گے جس طرح اٹلی جیتا ہے اور پھر بھارت نے 93 رن سے ہرایا نمیبیا کو؟ بھارت تو 209 رن بنائے انہوں نے T20 میں، تو خطرناک ویسے نظر آ رہی ہے بھارتی ٹیم ان دیٹ ریگارڈ۔ کیا کہیے گا دونوں میچز کے حوالے سے؟ وہ تو بعد میں بات کروں گا، پہلے شاہم آپ کو بتایا کہ دعائیں تو ہم بہت کرتے ہیں، مگر ان کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ دعائیں تو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، تو یہ تو صدف نے بتا دیا آپ کو کہ دعائیں تو اپنی جگہ، خود بھی کھیلنا پڑے گا۔ پھر بات یہ ہے کہ یہ ایسوسیٹ ٹیم، یس، بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں جب تک میچز ان کے دیکھے نہ جائیں اور بڑے ایونٹ کے اس میں نہ دیکھے جائیں تو پتہ نہیں چلتا کسی ٹیم کا۔ اس لیے کہ عمان کو ہم دیکھنا ہے، وہ بالکل ہی گری ہوئی ٹیم ہمیں نظر آ رہی ہے، جبکہ ان کے پاس بڑے اچھے پلیئر ہیں، لیکن ایک لمٹ میں کھیل رہا ہے۔ دوسرا، یہ لوگ جو بھی ٹیمیں ہیں جو کل میچز ہوئے ہیں، انہوں نے پرفارمنس بہت اچھی دی، لیکن یہ ان آؤٹ رہیں گے، اسی طرح جو ہے ان کی اوپر نیچے پرفارمنس تھوڑی رہے گی، اور جب جتنا کھیلتے جائیں گے پھر وہاں پہ جو فیسلٹیز ملتی جائیں گی کافی کوئی، اس لیے کہ دیکھیں شاید بھائی ایگری کریں گے مجھے اس سے کہ یہ لوگ کام وام بھی بہت کرتے ہیں، جاب پہ بھی جاتے ہیں، سب لوگ کافی جگہوں پہ یہ چیز ہے، تو وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ جب صبح شام تک کام پہ جائیں گے اور پھر کھیلنے کا ٹائم کیا ہوگا۔ ایک ACC کو ایک ایسا پروگرام ترتیب دینا پڑے گا ان کے ڈپارٹمنٹس کو، دائرہ ہے پاکستان میں بھی ڈپارٹمنٹ، لیکن وہاں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایسا ترتیب دینا پڑے گا جو ٹیموں کو، پلیئروں کو ٹائم ملے کہ وہ کھیل بھی سکے۔ ظاہر ہے سب کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ پرفارمنس وائز بہت ہی عمدہ پرفارمنس ہے، لیکن یہی ہے کہ ایک میچ بہت اچھا کھیلتے ہیں اور ایک میچ بالکل خراب کھیل جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں، لیکن خوشی کی بات ہے کہ یہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، ذرا اپنے میچ کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب کی نظریں اس پر ہیں، اور آپ خود ہی ہمیں پہلے دن سے بتا رہے ہیں جب سے ہمارے میچز سری لنکا میں شفٹ ہوئے ہیں کہ بارشیں میچ میں گڑبڑ کر سکتی ہیں۔ آج ہماری ٹیم پریکٹس بھی کرے گی اسی اسٹیڈیم میں جہاں پر میچ کھیلا جائے گا، تو بارش کی ویسے پریڈکشن ہے، اور اگر بارش ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر کیا سچویشن ہوگی؟ ایک پوائنٹس ملیں گے؟ دیکھیں کولمبو میں بارش تو ہوتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن کولمبو کا موسم بھی بڑا بے اعتبار ہے۔ جب کہتے ہیں کہ بارش ہوگی تو بارش نہیں ہوتی، اور جب کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی تو بارش ہو جاتی ہے۔ اب کل رات میں بارش ہوئی ہے، جبکہ پیش گوئی نہیں تھی کل رات میں بارش کی، اور آگے بھی اتوار کو پیش گوئی ہے بارش کی، لیکن پاکستان اور بھارت کی جو میچ ہوتا ہے، پوری دنیا کی اس کے اوپر نظریں ہوتی ہیں، اور اتنی تپش، اتنی آگ برسنے والی ہوتی ہے کہ بارش سب وہ ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی۔ ہمیں یاد ہے 2022 میں میلبرن میں بھی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بارش ہوگی، میچ متاثر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہالینڈ کے میچ سے پہلے پاکستان کے یہاں سب کولمبو میں کہہ رہے تھے کہ اوہ بڑی بارش ہے، یہ تو پاکستان پھنس گیا، 2 پوائنٹ بھی انڈیا کو دینے والا ہے پاکستان، تو یہ اگر ایک پوائنٹ ہو گیا تو پاکستان کو مشکل پڑے گی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تو اتوار کو ظاہر ہے قدرت بھی مہربان ہوگی، قدرت نے بھی پاکستان اور بھارت کا میچ کروانا ہے، بوائیکاٹ کے بعد جب ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ بارش نہیں ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہوئی بارش تو ظاہر ہے ایک پوائنٹ ہوگا یا ریڈیوس میچ ہوگا۔ ریڈیوس میچ ہونے کی صورت میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے دونوں ٹیموں کے لیے کہ 10-10 اوور کا میچ ہو یا 5-5 اوور کا میچ ہو، لیکن میری دعا ہے، جیسے سائن کہہ رہے ہیں کہ سب نے دعا کرنی ہے، تو بارش نہیں ہوگی۔ میں اس لیے تو میں نے بات کا آغاز ہی یہیں سے کیا کہ دعائیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری بالکل۔ ادھر جو کولمبو کا ہوٹل ہے، کولمبو کا جو ہوٹل ہے، اس کے پیچھے بڑی اچھی پیاری سی مسجد ہے،
اور بہت ہی یہاں مسلمانوں کی تعداد میں نے بھی آج حاجت دعائیں کے ہوں۔ نوافل پڑھنے ہیں، انشاءاللہ ہم دعاؤں سے یہ میچ جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ توصیف بھائی، کمنگ ٹو یو، پاکستان اور بھارت کی جو اسپنرز ہیں ان کا موازنہ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ آلسو پاکستان کو اپنے بھارت کے ساتھ میچ میں اتریں گے، گراؤنڈ میں اتریں گے، بیٹنگ لائن کس طرح سے شیپ دینی چاہیے پاکستان کو اپنی؟ دیکھیے پروڈکشن کی جیسے بات کی نا آپ نے، شاہد بھائی سامنے بیٹھے ضرور ہیں، لیکن میں بڑے غور سے ان کو اور کافی چیزیں ان کی ایسی ہوئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے اطلاعات دے دیتے ہیں سارے، تو آپ کے پاس ایسا آدمی ہے دوسرے ملک میں بیٹھ کے جو ہے اور صحیح خبریں دے دیتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیز نکلتی ہے۔ تو میرے خیال میں کریڈٹ گوز ٹو شاہد بھائی کہ بھائی وہاں سے بیٹھ کے جو ہے ساری باتیں کر دینا اور پہلے سے پروڈکٹ کر دینا، تو یہ تو میرے حساب سے تو بڑی زبردست چیز ہے۔ تو شاہد بھائی مبارک کو آپ بڑی زبردست کرتے ہیں۔ اچھا اب میچ کی طرف آتے ہیں، اور ہائی وولٹیج دل دھڑک رہا ہے اس وقت بات کرتے ہوئے میں بھی مجھے، لیکن انشاءاللہ دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان جیتے گا۔ آپ نے اسپنر کی بات کی، ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں، آنیسٹلی میں بینگ اے اسپنر کہہ سکتا ہوں ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن توصیف بھائی ان کے بیٹرز اسپنرز کو اچھا کھیلتے ہیں، بالکل اچھا کھیلتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ دیکھیے تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں نے دو چیزیں کہی ہیں، ایک تو پہلے بیٹنگ پہ آ جاتے ہیں، ہے تو اسی پہ سارا ٹورنامنٹ چل رہا ہے، ہمیں پتا ہے سارا، اور آگے جا کے بھی ایک میچ اور ہونا ہے انشاءاللہ، پاکستان اور انڈیا دوبارہ کھیل جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پلاننگ جو ہوتی ہے نا وہ سب سے مین چیز ہوتی ہے۔ پلاننگ کیا، میں اس دن بات کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ کا سائم ایوب اور اوپنر جو ہے وہ صاحبزادہ اگر یہ دونوں آؤٹ ہو جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ، تو پھر آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ آپ اس پلاننگ پہ آپ ہوتے ہیں، کیا پلاننگ آپ کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح میں نے کل چکرورتی کو دیکھا، حالانکہ اتنا ٹرن نہیں ہوا اس کا بال، لیکن سیدھی گیند، بخیر ٹیم بھی کوئی اور تھی، لیکن چکرورتی جو ہے نا وہ ذرا خطرناک یہاں سے لگتے ہیں، اور کلدیپ کو اگر انہوں نے کھلایا، شاید پاکستان کے خلاف کلدیپ کو بھی یہ کھلائیں گے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں اگر بمراہ کے اوپر، وہ کیا کرتا ہے، کھیلے گا، وہ مجھے لگتا ہے کھیلے گا، وہ بونسریں بڑی کر دیتا ہے آگے نکل کے، اس پیج پہ 2-3 بونسریں ایسی کرتا ہے۔ ہمارے بالرز کو بھی چاہیے، شاہین فارم میں نہیں ہے مجھے پتا ہے، صحیح ہے، لیکن ایک لائن میں بال کر کے، اور اگر کوئی چلا رہا ہے، جیسا کہ ہمیں فکریں جو ہے نا شرما سے بڑی فکر ہے لوگوں کو، لیکن مجھے فکر اس لیے نہیں ہے کہ آپ جب پلاننگ کرنے جاتے ہو نا تو ہر کس لیے اینالسٹ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، کیا تنخواہ لینے کے لیے بیٹھا ہے؟ وہ سارا بتائے کہ بھائی یہ یہاں پر ایسا کھیلتا ہے، یہاں پہ اگر آپ کی فارم نہیں بھی ہے نا تو ایک لائن پہ آپ بولنگ کریں، آپ کو ضرورت تھوڑی ہے ادھر ادھر ایریٹک بولنگ کریں گے تو مار تو پڑنی ہے آپ کو، پریشر نہیں لینا ہے۔ لیکن میں بڑا ہوپ فل ہوں، اس لیے کہ پریشر اس وقت جو ہے وہ انڈیا کے اوپر ہے ڈیفینیٹلی۔ یہ پریشر تو ہے۔ شاید صاحب ویسے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں اوپنر سائم اور فرحان، لیٹ سپوز اور خدا نہ خواستہ نہیں اگر اچھے رنز بنا کے دیتے شروع میں، پھر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پھر بابر بھی ہیں، پھر تو بعد میں سلمان علی آغا نے بھی آنا ہے، پھر شاداب نے بھی آنا ہے، لیکن لوگوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ دیکھیں کرکٹ میں تو ہوتا ہے، پہلی بال پہ بھی اگر اوپنر آؤٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو اپنا پلان ترتیب دینا ہوگا، اپنی اسٹریٹجی کو دوبارہ سے غور کرنا ہوگا کہ نمبر 3 پہ سلمان آغا آتے ہیں تو وہ جلدی نہ کریں، نمبر 4 پہ بابر اعظم آتے ہیں وہ اینکرنگ کریں، ایسا نہ کریں کہ 10 بالیں کھیل کے 2 رن بنائیں، بلکہ 2-4 بالیں کھیل کر 10 رن بنائیں۔ تو پاکستان کی اگر اوپر سے کوئی وکٹ گری بھی تو پاکستان کے پاس اتنی بیٹنگ ہے کہ اس کو دوبارہ اپنی اننگز کو سہارا دے دے گا پاکستان۔ سائم ایوب اچھا کھیل رہے ہیں، بڑے رنز نہیں بنا رہے، صاحبزادہ فرحان نے دونوں میچوں میں اچھی بیٹنگ کی کہ انڈیا کے خلاف ایشیا کپ کے 3 میچوں میں انہوں نے سکور کیا تھا، اور وہ پہلے پاکستانی بیٹر ہے جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں بمراہ کو چھکا مارا تھا ایشیا کپ کے پہلے میچ میں، یعنی 400 گیندیں بمراہ نے کر لی تھی ون ڈے اور T20 میں، پاکستانی کسی بیٹر نے انہیں چھکا نہیں مارا تھا۔ تو صاحبزادہ فرحان نے چھکا مارا تھا، وہ دوبارہ ان کو اچھا کھیلیں گے، اور صاحبزادہ فرحان کے بعد پھر اور بھی پاکستان کی بیٹنگ ہے، اور وکٹیں تو گرتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن شاہد صاحب ہم جو یہ ڈاٹ بال کھیلتے ہیں نا، ہم اگر اس اسٹریٹجی پہ قابو پا لیں اور ہم ایٹ لیسٹ اسٹرائک روٹیٹ کریں، سنگل ڈبل لیتے رہیں، سنگل بھی اگر ہم رن بناتے رہیں تو بھی ہم بڑا اچھا ایک اسکور پہنچا سکتے ہیں، اگر اس پر تمام ٹیم فوکس ہو جائے۔
یہ بہت بڑی بیماری ہے پاکستان کی. ابھی اس دن میں پروگرام میں یہی سن بھی رہا تھا اور کہا بھی کہ 5 اوور میں پہلے 5 اوور میں یو ایس اے کے خلاف پاکستان نے ٹوٹل 1 سنگل لیا تھا, یعنی اوپنرز نے ٹوٹل 30 گیندوں میں 1 سنگل لیا تھا اور 17-18 کے قریب ڈاٹ بالز تھیں. چوکے چھکے مارے, لیکن سنگل بھی ہوتا ہے, ڈبل بھی ہوتا ہے, تاکہ آپ بالر کی لائن اور لینتھ افیکٹ کریں. لیفٹ ہینڈر کھیلے گا سائم ایوب, بالر کی لائن اور لینتھ ڈفرینٹ ہوگی. رائٹ ہینڈر صاحبزادہ کھیلے گا, بالر کی لائن اور لینتھ ڈفرینٹ ہوگی. اگر آپ ایک اوور میں 3 سنگل لیں گے تو بالر چکرورتی ہو جائے گا کہ یار یہ تو بار بار رن لے رہے ہیں, مجھے اپنی لائن چینج کرنی پڑ رہی ہے. شاہد بھائی, یہی تو ابھی تو ہم پچھلے سال سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں نا, یہ جو کرونک بیماری ہے ہمیں ڈاٹ بالز کی, اور ابھی بھی اگر اس کو اوپر کام نہ کیا گیا تو پھر کیا ہی کہنے. 1 سال سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی تو بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ بابر اعظم کو چوتھے نمبر پر کھلانا چاہیے, کیونکہ اگر وہ کھیل رہے ہیں چوتھے نمبر پر تو وہ فنش نہیں کر پا رہے. تو بابر کو 1 ڈاؤن کھلائیں یا چوتھے نمبر پر کھلائیں, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیسے کھلانا چاہیے ان کو؟ دیکھیں, ابھی تو ٹیم نے اسٹریٹجی طے کر رکھی ہے کہ سلمان آغا 3 نمبر پہ آئیں گے. اگر بابر نے بڑا اچھا اسکور کر لیا یو ایس اے کے خلاف, تیز بھی کھیلا, 144 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلا, اس کا مطلب ہے ٹیم مینجمنٹ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے کہ ہمیں 108 اور 120 والا اسٹرائک ریٹ نہیں چاہیے, ہمیں 140 پلس کا چاہیے. تو انہوں نے اچھی اننگز کھیلی تھی. تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے فخر کو لانے کے لیے واپس, کہ فخر کو لائیں تو کس کی جگہ لائیں. رسک لے نہیں سکتا پاکستان کے صاحبزادہ فرحان سے وکٹ کیپنگ کروا کر فخر کو ٹیم میں ڈال دیں. وہ ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ایک بھی کیچ کسی انڈین بیٹر کا چھوٹ گیا تو مصیبت آئے گی. اور پھر آپ کو ایک فاسٹ بالر بھی ڈالنا ہی ڈالنا ہے, ایک فاسٹ بالر, اور فہیم اشرف سے آپ بالنگ نہیں کرا رہے, یا تو فہیم اشرف سے عثمان خان کو ڈراپ کر کے فخر زمان کو لانا چاہیے. کیپنگ کون کرے گا میرے بچے؟ اچھا, میں کہہ رہا ہوں کہ صاحبزادہ فرحان سے اگر کیپنگ کرائے اور خدا نہ خواستہ کیچ گر گیا, اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ پہلے وہ 20 اوور کیپنگ کرے پھر اس کے بعد جا کے وہ بیٹنگ بھی کرے؟ تھوڑا سا پریشر ہو جاتا ہے. توصیف صاحب, آپ نے پریشر کی بات کی کہ انڈیا پر پریشر ہے, اور وہ محسن نقوی صاحب کی وجہ سے کافی زیادہ پریشر انڈیا پر آ گیا ہے. لیکن ایک پریشر اور بھی ہے, وہ جناب عثمان طارق کا ہے. پورا بھارت ہم دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ کافی ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں بھارتی ٹیم کو. میری دعا ہے کہ ایسا ہو. تو ذرا ہماری بولنگ پر آ جاتے ہیں. نیا بال ہو اور شاہین گو کے فارم میں نہیں ہے, بڑا اچھا اس پہ پرفارم کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمیں اپنے اسپن اور فاسٹ بالر دونوں اٹیک کو بڑا اسٹرانگ رکھنا ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, کیا مشورہ دینا چاہیں گے ٹیم کو؟ دیکھیے, ایک تو آپ اگر گنے نا, اگر صحیح یوز کریں تو آپ کے پاس 7 بالر بنتے ہیں. سب کو فہیم کو سب کو ملا کے 7 بالر آپ کے پاس بنتے ہیں. ابھی شاہد بھائی ڈسکس کر رہے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے تھے. ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ایک پراپر ہمیں وکٹ, یہ بھی ویسے ہی ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, اللہ کا نام لے کے کود جائیں, اتنی دعائیں آپ کر رہی ہیں ٹیم کے لیے. یہ فرحان کی کیپنگ کے لیے بھی دعاؤں پہ بیٹھا دیں کچھ لوگوں کو کہ بھائی یہ جو ہے اس کو کرا دیں اللہ کا نام لے کے. یہ تو فخر کو آپ کو لانا ضروری ہے. دیکھیں جس طرح وہ اپنی ٹیموں کو سب پرفارم کیے ہوئے کسی ٹیم کے خلاف کھلاتے ہیں نا جب, تو اسی طرح فخر نے بھی پرفارم کیا ہے. گو کہ اس کی پرفارمنس ابھی نہیں آ رہی, بٹ اس نے پرفارم کیا ہوا ہے. بٹ آئی تھنک ایک چانس کوئی لینا پڑے گا آپ کو. ویسے تو اس ٹیم میں آپ کو لانے کی جگہ کہیں سے نہیں بن رہی میرے حساب سے, اور یہی ٹیم آپ کی جا سکتی ہے. بٹ وہی بات ہے, کبھی آپ عثمان کو 8 نمبر پہ بھیج دیتے ہیں, کبھی 5 نمبر پہ بھیج دیتے ہیں, تو یہ آپ کی یہ چیز آپ کو خراب کر رہی ہے سارا. تو اس کے لیے آپ سوچ لیں کہ بھائی ڈو اینڈ ڈائی ہے, یہی ایک میچ ہے, ہمیں جو کرنا ہے کر لیں. لیکن ظاہر ہے آپ کا کوچ تو اس کے لیے تیار نہیں ہے بالکل کہ اس کو عثمان خان کو بٹھا دے یا کچھ کر دے. لیکن اس کا یوز جو ہے نا کیپنگ کا سب سے بڑا ہے مین. میں بیٹنگ کی نہیں, آپ 8-9 نمبر تک بیٹنگ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, تو 8-9 بیٹنگ اگر جا کے 130-40 کرتی ہے تو فائدہ کچھ نہیں ہے. ایک تو اتنے رن کر کے ہمیں 180 سے کم نہیں بنانے کسی بھی حال میں. ہماری اگر پہلے بیٹنگ آتے ہیں 170-180, پھر آپ کو ظاہر بالنگ کو سپورٹ تو آپ نے دینا ہے. آپ نے فاسٹ بالنگ میں بات کی شاہین کی, نو ڈاؤٹ, میں نے کہا اس کو کھلانا ہے. ابھی اس وقت کسی دن دیں وہ کھلائیں گے اس کو, لیکن اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو اس کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے, اب یہاں بیٹھ کے میں ساری فیلڈ سیٹ کر دیتا ہوں, وہ ادھر ادھر بالنگ کر دے تو فائدہ کچھ نہیں نا. میں تو یہاں بیٹھا ہوں, تو مطلب وہاں والوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی
آپ لائن جو ہے اس کو خود سوچنا چاہیے کرکٹ کے لیے کہ آپ کی لائن کچھ نہیں ہو رہا, سوئنگ نہیں ہو رہا, سیم نہیں ہو رہا, جو اس کا گیند اندر آتا تھا وہ آنا بند ہوا ہے. ایک لائن پہ گیند کریں, آف اسٹمپ پیک کر کے وہاں پہ بالنگ کیے جائے, بس ختم. جیسے ہوگا ایک آدھ وکٹ 2 مل گئی, کانفیڈنس آئے گا. لیکن اپنے ہی لوگوں کو کانفیڈنس نہ دینا وہ غلط ہے. اب آپ نے بات کر دی اس کی کہ کیا نام ہے عثمان طارق, وہ یہ تو ہمیشہ سے کرتے آئے یہ لوگ, یہ کیا سبھی کرتے ہیں, جس سے پرابلم ہوتی ہے اس پہ وہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے گھبرانے کے لیے اس کا کانفیڈنس دیکھیں, وہ کتنا کانفیڈنس ہے. آپ کو چانس لینا ہی پڑے گا. بولر اتنی اچھی بات کر رہا تھا, وہ اس سے نہیں ہوگا, لیکن جیسا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. اٹ مینس جس کے لیے آپ بات ہو رہی ہے نا, کوئی اس سے گھبراہٹ ہے کسی کو, اگر کسی کے لیے بھی کوئی بات کر رہا ہے بہت زیادہ تو اس کا مطلب اس سے گھبراہٹ ہے. تو آئی تھنک میرا خیال آپ کو پراپر ایک پلان کے ساتھ, ہم بار بار پلان ایک پلان کے ساتھ جائیں, بیٹنگ میں بھی اس میں بھی. اگر ضرورت پڑتی ہے تو بابر کو روک کے اوور کم رہتے ہیں تو کسی پاور ہیٹر کو بھیجیں, کچھ کرنا پڑے گا ایسا ایکسٹرا آرڈنری ان کے خلاف, کیونکہ اب تو مسئلہ دوسرا ہو گیا ہے. اب یہ نہیں ہے, حالانکہ انہیں فکر یہ بھی ہے کہ پاکستان کہیں باہر نہ ہو جائے, ہمیں ایک اور میچ کھیلنا ہے پاکستان سے. بہت لوگ وہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں, لیکن آئی تھنک میرا خیال ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ان کو ہرا دے گا. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب, تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی ہم صاحب تھے, اور دیکھتے ہیں جی سنڈے کو کیا ہونے جا رہا ہے. دعاؤں کی شدید ضرورت ہے, لیکن ہماری ٹیم کو پلان اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا, کانفیڈنس کے ساتھ اترنا ہوگا, اور کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لینا ہوگا, کیونکہ یہ سب جو سارا سینیریو سیاست والا ہوا ہے نا, جو بھارت لے کے آیا, اس میں ہمیں ایج حاصل ہے. بالکل, ہم نے منہ توڑ بھارت کو جواب دینا ہے. میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پلیز محسن نقوی صاحب کا اورا مائنس نہ ہونے دیجیے گا, ہماری کرکٹ ٹیم انڈیا کو ہرا دے اور ہم جیت جائیں. آمین. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے بنگلہ دیش میں ہونے والے 13ویں پارلیمانی انتخابات کی, جس کے لیے کل آپ نے دیکھا دن بھر پولنگ رہی. صبح 7:30 بجے آغاز ہوا, 4:30 بجے تک, اور 2 بڑی جماعتیں, جماعت اسلامی اور BNP, اور ظاہر ہے ان دونوں جماعتوں کے اندر مختلف جماعتوں کا الحاق بھی ہے. اور سب سے اہم جو سارا سینیریو تھا وہ ینگ جنریشن کا تھا, کیونکہ اس بار ان انتخابات میں ینگ جنریشن نے بڑی تعداد میں حصہ لیا ہے. جین زی جنہیں ہم کہتے ہیں, اور جو پہلی بار جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا, اور انہوں نے اپنی نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی بھی بنائی ہوئی ہے, جس نے بھی الحاق کیا ہوا تھا جناب BNP کے ساتھ, جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوا تھا. اچھا, BNP کے ساتھ بھی 11 جماعتوں کا اتحاد تھا. ابھی جو بنگلہ دیشی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, اور جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ BNP کا پلڑا بھاری ہے. 200 سے زائد نشستوں کے اوپر BNP نے غیر سرکاری غیر حتمی طور پر کامیابی حاصل کر لی ہے. 300 نشستوں پر انتخابات ہونے تھے. ایک نشست کے اوپر جو شخص تھے جو لڑ رہے تھے انتخابات, ان کی وہ وفات پا گئے, انتقال کر گئے. تو اب 299 نشستوں میں سے 209 کے لگ بھگ نشستیں BNP نے حاصل کر لی, اور BNP کے سربراہ ہیں, ان کو لیڈ جو کر رہے ہیں وہ خالدہ ضیاء کے صاحبزادے ہیں, طارق رحمان ضیاء, اور وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو جناب اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق 299 کے ایوان میں BNP اتحاد نے 209 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے, اور جماعت اسلامی 68 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن گئی ہے. اچھا, نیشنل سٹیزن پارٹی صرف 5 نشستیں حاصل کر سکی, اور مجھے بڑا حیرت ہوئی ہے جو ٹرن آؤٹ ہے. عموماً اتنا ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا ہے. آپ دنیا کے کتنے ہی ممالک کے انتخابات دیکھ لیں, بڑی بڑی ڈیموکریسی کے انتخابات دیکھ لیں, جہاں پہ انتہائی فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں, 60% سے زائد ٹرن آؤٹ رہا ہے. سو بنگلہ دیش میں قومی انتخابات کے ساتھ اب آئینی اصلاحات کے لیے قومی ریفرینڈم بھی کرایا گیا, اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق 73% ووٹرز نے اصلاحات کے حق میں ووٹ ڈالا ہے. اب عموماً ظاہر ہے یہ ہوتا ہے جب نتائج آتے ہیں تو پھر ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. تو BNP کے سربراہ طارق رحمان نے آج پارٹی کے حامی اور کارکنوں سے نماز جمعہ میں خصوصی دعا کرنے کی اور شریک ہونے کی دعا انہوں نے گزارش بھی کی ہے. باقی جو جماعت اسلامی ہے ان کی جانب سے تھوڑا سا اعتراض اٹھایا گیا ہے, ان کی جانب سے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے. بالکل جی, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جو رپورٹ ہمیں رپورٹس جہاں جو بنگلہ دیش سے آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہلکی پھلکی موسیقی والے شکوے شکایات ہیں. میجر وہاں پر کوئی ایسا کوئی اسکیم نہیں ہوا, ووٹ کے اندر ریگنگ نہیں ہوئی. اچھا, یہ جو بات آپ کریں صدف کہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے الیکشنز کا ریزلٹ پولنگ کا, تو ایک تو جو جینزی ریولوشن آیا تھا اس کی بیسک جو وجہ تھی اس کے پیچھے وہ یہی تھی کہ جینزی چاہتے تھے کہ ہم اپنے ڈیموکریٹس رائٹس کو ایکسرسائز کریں. وہ چاہتے ہی
یہی تھے کہ ہم اپنے جمہوری جو ہمارے اختیارات ہیں ان کو ایکسرسائز کریں. سیکنڈلی وہ ڈائنیسٹیکل پالیٹکس کے اگینسٹ تھے, اینڈ تھرڈلی وہ جو کوٹا سسٹم والی اور جو ان امپلائمنٹ والی چیز تھی اس کے اگینسٹ بھی تھے, جو اکانومک ریسیشن تھا بنگلہ دیش میں. جینزی انقلاب کے بعد یہ آپ کو بتا دیں کہ پہلا الیکشن ہے, اور شیخ مجیب الرحمان اور شیخ حسینہ واجد کی جو سول آمریت تھی اس کے بعد ابھی بنگلہ دیش میں آپ امیجن کہ 13th مطلب 13واں یہ الیکشن ہے, 13واں الیکشن بنگلہ دیش کے عوام نے پھر اس لیے بڑھ چڑھ کر الیکشنز میں پولنگ کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا. اچھا, ذرا سا تھوڑا سا ہم وہاں کا پروسیس بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی تک تو یہ غیر سرکاری نتائج ہیں, اب آفیشیلی کب تک ساری چیزیں اناؤنس ہو جائیں گی. بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کی جو کوریج کرتے رہے تھرو آؤٹ, اور ماحول کے حوالے سے بھی وہاں پر ہمیں آگاہ کرتے رہے ہمارے نمائندے راجہ محسن اعجاز ڈھاکہ میں موجود ہیں, ان سے جانیں گے. راجہ محسن اعجاز, ذرا بتائیے گا بس ہمارے اس ساری سچویشن میں آپ نے, ایک تو ہم نے ٹرن آؤٹ دیکھا 60% سے زیادہ رہا, پھر وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جماعتیں ہیں اس وقت, خاص طور پہ ہم بی این پی کی بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہیں برتری حاصل ہو گئی 209 نشستوں پر. تو یہ اب کیا کب تک فائنل پکچر ڈیسائیڈ ہو جائے گی؟ دیکھیے, آج دن کے اوقات میں الیکشن کمیشن آف بنگلہ دیش اس سلسلے میں باقاعدہ جو نتائج ہیں وہ جاری کرے گا. ابھی تک جو نتائج ہیں وہ غیر حتمی ہیں, غیر سرکاری ہیں اور مختلف حلقوں کی بنیاد پر کمپائل کیا گیا رزلٹ ہے, اور اس رزلٹ کی بنیاد پر بی این پی کو اس الیکشن میں برتری حاصل ہے. اور بی این پی کے جو رہنما ہیں انہوں نے جو میڈیا سے بات کی اس میں بھی انہوں نے آئندہ حکومت بنانے کے دعوے کیے ہیں. مختلف جو حلقے ہیں, ڈھاکہ 17 سے بی این پی کے سربراہ طارق الرحمان وہ الیکشن لڑ رہے تھے, وہاں سے وہ جیت گئے. اس کے ساتھ بوگرا کی ایک نشست سے بھی میدان میں تھے, وہاں سے بھی انہوں نے بھاری مارجن سے کامیابی حاصل کی ہے. تو بی این پی اور اس کے الائنس نے اس الیکشن میں ابھی تک کے جو غیر حتمی نتائج ہیں اس کے مطابق کامیابی حاصل کر لی ہے, جبکہ جماعت اسلامی دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے, اس کا الائنس اس الیکشن کے نتیجے میں. اور جس طرح طارق الرحمان نہ صرف بی این پی کے سربراہ ہیں بلکہ سابقہ وزیر اعظم خالدہ ضیاء صاحبہ کے صاحبزادے بھی ہیں, تو اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں جیسا کہ وہ اس الیکشن میں پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہیں, تو یہ بنگلہ دیش میں 35-36 سال میں پہلا موقع ہوگا کہ کوئی مرد وزیر اعظم آئے گا. اس سے پہلے شیخ حسینہ واجد تھی یا خالدہ ضیاء صاحبہ تھی, تو یہ جو وزرائے اعظم رہی دونوں, اور انہی دونوں کے درمیان جو ہے وہ الیکشن میں ہار جیت ہوتی تھی, اور یہی کبھی ایک وزیر اعظم تو کبھی دوسری بنتی تھی. لیکن یہ 35-36 سال میں پہلا موقع ہوگا کہ کوئی مرد وزیر اعظم آئے. الیکشن کمیشن کی جانب سے آفیشیل جو نتائج ہیں وہ آج دن کے اوقات میں جاری کیے جانے کا امکان ہے. اور اس سلسلے میں جو آپ کو پتا ہے کہ کل جب پولنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد گنتی کا عمل شروع کر دیا گیا, لیکن تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوا, اور اس تاخیر کا الیکشن کمیشن کی جانب سے پری الیکشن میڈیا بریفنگ میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. ریزن یہ دی گئی تھی کہ کیونکہ اس دفعہ انتخابات میں 2 پرچیاں ملیں گی ووٹرز کو, ایک تو وہ اپنے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کا انتخاب کریں گے, دوسرا ریفرینڈم کی. تو ریفرینڈم کے حوالے سے بھی پرچیاں تھیں, تو یہ معمول سے زیادہ وقت لینے کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اور جو ریفرینڈم کے حوالے سے بھی غیر حتمی نتائج آئے ہیں مختلف حلقوں سے لے کے اور ان کو کمپائل کیا گیا, اس کے مطابق جو ریفارمز کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا ووٹر سے, عوام سے, کہ کیا آپ اصلاحات چاہتے ہیں, تو اس سلسلے میں ووٹرز نے ریفرینڈم کے حق میں ووٹ دیا, اور 70% سے زائد لوگوں نے اصلاحات کے لیے ہاں کہا ہے. ان اصلاحات میں جوڈیشل ریفارمز بھی شامل ہیں, عدالتوں کی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے, پھر وزارت عظمیٰ کے لیے کسی بھی شخص کی جو مدت ہے اسے 10 سال تک محدود کرنے کے حوالے سے بھی ہے, پھر 2 پارلیمانوں کا قیام اس سلسلے میں بھی اس میں جو ہے وہ اصلاحاتی ایجنڈے میں شامل ہے, پھر گورننس کے حوالے سے بھی مختلف چیزیں جو ہیں وہ جولائی چارٹر میں شامل ہیں, جو انقلاب کے بعد تمام جو اسٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے اور وہ پھر ایک چارٹر پر متفق ہوئے تھے کہ بنگلہ دیش کو آگے لے جانے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے حالات, اس چارٹر کو جو ہے وہ آئین کا حصہ بنایا جائے, قانون کا حصہ بنایا جائے. تو اس ریفرینڈم کے لیے آپ بڑے تفصیل سے آپ نے ہمیں ساری ڈیٹیلز بتائی, اور لمحہ بلمحہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں کافی دنوں سے ڈھاکہ سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. شامل گفتگو کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے سابق سفیر نغمانہ ہاشمی صاحبہ. بہت شکریہ نغمانہ ہاشمی صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بی این پی ورسز جماعت اسلامی, بی این پی کا پلڑا بھاری ہے. اچھا, بی این پی اور جماعت اسلامی ایک دوسرے کے اگینسٹ کمپیٹ تو کر رہی ہیں,
بٹ بائی اینڈ لارج دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اینٹائی بھارت ہیں. کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا اثر و رسوخ، انفلوئنس، بھارت کی دھاک، بلنگ بنگلہ دیش سے فائنلی اب ختم ہونے جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے تمام بنگلہ دیشی عوام کو اور لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اتنے ٹرومیٹک پیریڈ سے گزر کے اور اتنی مشکلات سے گزر کے انہوں نے بڑی میچورٹی کا ایک ثبوت دیا ہے اور ان کے یہاں الیکشنز بہت ہی پرامن رہے ہیں اور بہت ہی اس میں کوئی اس طرح کی خاص کنٹروورسی نہیں آئی. تو آئی تھنک دیر آر لیسنز ٹو بی لرن دیٹ کہ قومیں اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے جب یہ ریولوشن آیا اور اس سے پہلے بھی پچھلے 2 سال میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کا تھوڑا تھوڑا انفلوئنس تو ختم ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ریولوشن کا ایک میجر پوائنٹ بھی یہ تھا کہ شیخ حسینہ کا جو دور تھا اس میں انڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گیا تھا اور وہ بالکل بنگلہ دیشی عوام جو ہے وہ سفوکیٹڈ فیل کر رہی تھی، کیونکہ ان کو یہ ایک بہت بڑا کمپلینٹ تھا کہ انڈیا ہمارے انٹرنل افیئرس میں ہر لیول پہ، آرگنائزیشنل ہو، ملٹری ہو، اکنامک ہو، سوشل ہو، اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بہت یہ ایک کوشش تھی انڈیا کی اور اس پہ کافی بحث بھی چلتی رہی کہ انڈیا چاہ رہا تھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا سیپریٹسٹ موومنٹ چلے کہ ایک ہندو اسٹیٹ بھی وہاں جائے. تو آئی تھنک یہ سارا ریولیوشن، یہ ساری جو پچھلے 2 سال میں ڈسٹربنس رہی تھی اس میں یہ ساری باتوں کا بہت عمل دخل ہے. اور اب جو ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ دیکھیں کہ بی این پی کا اور جماعت اسلامی کا دونوں پارٹیز کا کبھی بھی پرو اس طرح انڈیا نہیں اسٹانس رہا. یس بہت بڑا وہ انڈیا ان کا نیبر ہے تو انہیں ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے، لیکن سلائٹ سلانٹ جو تھا ہمیشہ سے بی این پی کا پاکستان کی طرف بہتر تھا اور چائنا کی طرف بھی ان کا رجحان بہتر تھا، کیونکہ سینٹرلسٹ پارٹیز سمجھی جاتی ہے، یہ مڈل آف دا رینک پارٹیز ہے، بہت ایکسٹریم نہیں ہے. اور جماعت اسلامی کا بھی جہاں تک تعلق ہے تو جماعت اسلامی وہ ہماری جماعت اسلامی سے ذرا فرق ہے، اور جو یہ زیادہ تر اردوغان ماڈل پہ عمل کر رہی ہیں تو کافی پروگریسو جماعتیں ہیں. اور ان کا اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش کلچرلی اور جماعت اسلامی کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو کافی ان میں ہم آہنگی ہے اور ان کا ملک ترقی آگے کر رہا ہے. انڈیا کا جہاں تک انفلوئنس ہے، جی ایک بس آخری جملہ، انڈیا کا جہاں تک انفلوئنس ہے اب یہ ہمیں تھوڑا سا ویٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ جب یہ فائنل الیکشن رزلٹ آ جاتا ہے تو 2 چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. پہلی تو جو ان کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہے طارق رحمان صاحب، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پہلا ایز پرائم منسٹر وہ وزٹ کرتے ہیں، وہ خطے میں 3 چوائسز ہیں ان کے پاس، ایک پاکستان ہے، ایک چائنا ہے، ایک انڈیا ہے، کہ ان کا پہلا وزٹ کہاں ہوتا ہے. تو اس سے بہت ساری چیزوں کا تعین ہوگا، لیکن ابھی آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو جمپ. بٹ ڈیفینیٹلی انڈیا کی پاپولیرٹی کو اور انڈیا کی انٹرفیئرنس کو بہت بڑا ان الیکشنز نے دھچکا دیا ہے. اچھا تھوڑا سا ظاہر ہے اب یہ تو ہم نے اپنے سیناریو سے بات کی، لیکن آپ نے خود بھی مینشن کر دیا کہ بڑا دیکھنا ہوگا، لیکن انڈیا کے اثر و رسوخ سے اب آزاد ہوتا ہوا ہمیں بنگلہ دیش نظر آ رہا ہے ان دیٹس کیس. تھوڑا سا جو ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں، یہ جو آج ہم الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور جس طرح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک بڑا رول پلے کیا ہے یوتھ نے، جین زی نے، ان لوگوں نے جو فرسٹ ٹائم جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اٹ سیلف آپ اسے کتنی بڑی تبدیلی دیکھتی ہیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ جو اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ ایک ریفرینڈم بھی ہوا ہے، وہ کس طرح کی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے، اور پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اب یہاں سے اس الیکشن کے بعد سے کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں آپ نے 2-3 سوال اپنے ایک سوال میں کیے ہیں. جہاں تک جین زی کا سوال ہے تو پورا 2024 کا جو
ریولیوشن تھا وہ جنزی کی فرسٹریشن ہی نے لیڈ کیا تھا، اور ان میں ان کے میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ بہت بڑی فرسٹریشن کرپشن کی تھی اور انڈین انٹرفیرنس کی بھی تھی، اور جس طریقے سے وہاں پہ اتھارٹیرین ڈیموکریسی تھی بیسیکلی، جس کے خلاف جینزی نے آواز اٹھائی تھی، کیونکہ اس وقت 3 میجر ان کی ڈیمانڈز تھی کہ ریفارمز ہونی چاہیے، ڈیموکریٹک ریفارمز ہونی چاہیے، اور یہ انشور ہونا چاہیے کہ نہ دوبارہ وہاں مارشل لا یا اس طرح کی کوئی چیز آ سکے، اور نہ ہی جو یہ سال کا ریپیٹڈ ایک ہی پارٹی آتی رہتی ہے اور ایک ہی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بنتے رہتے ہیں، اور وہ بیسیکلی ایک ڈیموکریٹک اتھارٹیرین رجیم بن جاتی ہے، تو اس کا خاتمہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جسٹس بھی افیکٹ ہوتا ہے، گورننس بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے۔ تو وہ تینوں چیزیں اس ریفرینڈم میں شامل تھی، جس کو بہت ہی بھرپور اکثریت سے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور وہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ ایکسیپٹ کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی اور ان کی کولیشن پارٹنرز نے بھی ریفارمز کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور BNP نے بھی ریفارمز کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ تو آئی تھنک یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک بہت مضبوط، اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے تو اس دنیا میں ایک بہت مضبوط مسلم ڈیموکریسی کا اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم پہ یہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے کہ مسلمان ملک ڈیموکریٹک نہیں ہے، اور بنگلہ دیشی لوگ تو ہسٹوریکلی بھی آپ دیکھیں بہت پولیٹیکلی اویئر ہیں، پاکستان موومنٹ میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو وہ ان معاملات کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور یہ آئی تھنک نہ صرف بنگلہ دیش کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا، بلکہ اس خطے کا جو ایک اب شفٹ آ رہا ہے، اور وہ جو کانسنٹریشن ایک امریکہ اور چین کے درمیان بھی ہے، جس میں یہ بنگلہ دیش کو وہ بہت دونوں قوتیں بہت فوکس کر رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش اپنے باقی ساؤتھ ایشین نیشنز کے ساتھ بھی بہت کوآرڈینیٹ کرے گا، اور میرا خیال ہے چائنا کا انفلوئنس تھوڑا سا یہاں بڑھے گا، جو پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیں وہ، تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ پھر 2 فلینکس کا تعین کر سکیں گے اور ان کا ساتھ چلیں گے۔ بہت شکریہ نغمانہ صاحبہ، آپ نے باخبر کے لیے وقت نکالا۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہم جائیں گے بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جناب۔ اور جناب ذرا آپ بات کریں گے ہم ریڈیو کی، کیونکہ آج بڑا امپورٹنٹ ڈے منایا جا رہا ہے، اور ریڈیو کیسے ایجاد ہوئی، ریڈیو کے کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو یہ وہ ٹائم تھا جب وار ٹائم تھا، پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ یہ پہلے آیا تھا، کمیونیکیشن کا نظام تھا یہ پہلے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی مختلف جہتیں آتی گئیں، اور پھر یہ ایک مختلف صورت اور رنگ اختیار کرتا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا ٹیلی ویژن آیا، پھر ٹیلی ویژن کے بعد جناب کمپیوٹر آیا، اور کمپیوٹر کے بعد جناب موبائل فون آ گیا، لیکن ریڈیو کی اہمیت آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ I've never seen a ریڈیو، میں نے FM ضرور سنا ہے، بٹ ریڈیو سننے والا نا، ریڈیو اچھا وہ سننے والا، ٹھیک ہے۔ تو ریڈیو ایک پرانا ساتھی تھا، اور لوگوں کی بڑی رغبت ہوتی تھی ریڈیو سے، اکثر رات کے اوقات میں خاموشی میں سننا کرتے تھے ریڈیو کو۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جدید دور میں موبائل، آپ نے بتایا موبائل نے پھر اچھا ایوالو ہوتے گیا نا وقت ساتھ ساتھ، اور پھر موبائل کے نیوز، ریڈیو، دین نیوز پیپر، دین موبائل فونز، اور اب ہم ٹی وی پہ آئے، پھر اب ہم دیکھیں کہ ٹی وی بھی آہستہ آہستہ فیڈ ہوتا جا رہا ہے۔ بٹ ترقی یافتہ ملکوں میں آج بھی سرکاری ریڈیو قائم ہیں، ان کے صدور اور حکمران ریڈیو کے ذریعے قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ ریڈیو نے مقامی زبانوں کو زندہ رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ گلگت اور چترال کی درجن بھر زبانیں ہوں یا دور دراز علاقوں کی چھوٹی چھوٹی علاقائی زبانیں، ریڈیو ان کی ترویج کا اہم میڈیم ہے۔ بالکل، اور آج کے اس شور شرابے کی دنیا میں خاص طور پر جو رات میں جو ریڈیو کا ٹائم ہوتا ہے نا، نائٹ ٹائم، وہ بڑا ہی کوئی سودنگ ہوتا ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، بڑی اچھی اچھی بات ہے۔ چلیں جی بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریڈیو براڈ کاسٹر رضوان زیدی صاحب۔ تھینک یو سو مچ رضوان صاحب۔ دیر واز اے ٹائم جب لوگ ریڈیو پر خبریں سنتے تھے جناب، بریکنگ نیوز اب تو پہلے ٹویٹر پہ اور ایکس پر آتی ہے، پہلے جناب وہ آیا کرتی تھی ریڈیو پاکستان پہ، اور ایک خاص سلاٹ ہوتا تھا جس میں
अनसेंसर्ड पूरी खबर लोगों तक पहुंच जाती है। देखिए, अगर उसको जरा सा मैं पहले लेके जाऊं, जिस तरह कहा जाता है कि जब इशारों को सदा बनकर निखरना आ गया और सदा को लफ्ज में ढलकर उभरना आ गया, लफ्ज को फिर बात करना आ गया, इनके इसको जब हम इस तरह लेके चलते हैं, पहले पिक्टोरियल लैंग्वेज थी, उसके बाद जो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो रेडियो जो साउंड का सारा सिलसिला था, जो सौती आपका जो राब्ता होता है, तो मुझे जैसे 19 बरस एफएम रेडियो पे मुस्तकिल बुनियादों पर हो गए। ये बात जिस तरह आपने इंट्रो में कही है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब रेडियो की अफादियत और अहमियत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके सामने वो जो तवातुर से हिस्सा बना करते थे प्रोग्राम के, उनकी तादाद में कमी आई, लेकिन इसके मीडियम को आप इनकार नहीं कर सकते। आज भी बहुत एक ताल्लुक़ है लोगों से, एक सोशल एक्टिविटी बहुत होती है और एक आसान ज़रिया है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रेडियो। अच्छा, लोग कॉल्स करते थे और जो अभी दे डू स्टिल डू कॉल, बट एक बड़ा अच्छा ताल्लुक होता था कंपेयर के साथ लोगों का। आज भी वो ताल्लुक है? बिल्कुल, उस ताल्लुक में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन मैं क्योंकि तकरीबन तमाम स्लॉट्स में हमारे ऐसा एफएम की 2-2 घंटे की स्लॉट्स होती हैं, जो मॉर्निंग शो, फिर ड्राइव टाइम शो, फिर लेट नाइट शो, तो मैं तीनों स्लॉट्स में जो है वो करने का इत्तेफाक रहा। और कॉलर्स हैं और बड़े क्रेजी कॉलर्स भी मिले। कुछ इस तरह का भी इत्तेफाक हुआ कि अगर किसी से मुलाकात नहीं हुई, मैं कहीं मौजूद हूँ, 2 मेरे साथ ऐसे वाकयात हुए, तो किसी ने आवाज से पहचान लिया। क्योंकि अच्छा, पहले तो रेडियो सिर्फ रेडियो था। मैं अभी भी इस चीज का कायल हूं कि वो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर किसी के तखय्युल में एक जहन होता है, ठीक है, चाहे वो खातून लिसनर हो, चाहे वो मर्द लिसनर हो। अब मैं पहले एक अजर मजाक वो बात कहता हूँ कि भैया पहले देख लो फिर सुनना, कहीं अगर बाद में हम जैसा कोई सामने आ जाए तो उसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, सिर्फ हमको देखने के बाद उनको ही अफसोस नहीं होता, हमको भी होता है। तो ये मुश्तरका अफसोस है जो कि चल रहा है। क्योंकि एक होता है ना कि जिसको आप सुन रहे हैं कि आपने अगर शहजादा बना लिया तो ये खालिसतन आपके जहन की इख्तियार थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब शहजादा अगर ऐसा निकल ही आया है सल्तनत, मुगलिया सल्तनत तब होने के बावजूद, तो जो है वो पैकिंग खुलने के बाद सामान की। हमें एक बड़ा मजाया सा एक कॉलर जैसे सुनाए थे, क्योंकि अभी कल 14th है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये तमाम सारे आशुफ्ता सर घूम रहे होंगे। मैं अक्सर उस पर कहता हूँ, अच्छा अक्सर अब तो शहर में नहीं दिखाई देते, कुछ लोग लाल लिबास में मलबूस होते हैं और घूम रहे होते हैं। अगर ये लोग स्पेन में होते तो इनको 2-3 बुल टक्कर मार के जा चुके। अच्छा चलें ठीक। अच्छा, जिन लोगों की मोहब्बत है वो तो हर 14वें मिनट में पूछ रहे होते हैं क्या हाल है, खैरियत से हो, वो इस दिन का इंतजार नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ हैशटैग सोसाइटी है, जो ट्रेंड आ जाए सब फॉलो करते हैं, ठीक है, जब सब खुश हैं उसमें। मैं प्रोग्राम कर रहा था कई बरस कबल की बात है, तो मुझे वैलेंटाइंस डे पे प्रोग्राम कर रहा था मैं, जाहिर सी बात है होता है। तो मैं प्रोग्राम कर रहा, तो मुझे एक साहब की कॉल आई, तो वो कहने लगे कि मेरी मिसेस को हैप्पी वैलेंटाइन डे कह दें। मैं कहा आपको बुरा तो नहीं लगेगा? भाई मैं क्यों कह दूं, क्योंकि मैं किसी की भी संजीदगी मोल लेने के काबिल नहीं हूं ना। समझने वाले तो समझ गए। ये वाली बात है। लेकिन बस ठीक है, जो चीजें चल रही चल रही, लेकिन रेडियो, इसमें कोई दो राय नहीं कि रेडियो। अच्छा, रेडियो को हम ये नहीं कह सकते कि वो फेड हो रहा है, बिकॉज एक चीज आई है पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट बेसिकली था, ये एक्चुअली फॉर वीडियो पर्पस नहीं था, ये बैठ के 2 लोगों का ऑडियो कन्वर्सेशन थी। आई पॉड से पॉड लिया था और ब्रॉडकास्टिंग का कास्ट था। ये कंपाउंड वर्ड है जिसको पॉडकास्ट कहा गया। और आज भी दुनिया भर में पॉडकास्ट ऑडियो ज्यादा सुना जाता है रादर देन वीडियो पर। और ये लोग ड्यूरिंग कम्यूट सुनते हैं, अपना कोई घर में कुकिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, इस दौरान वो सुनते हैं। तो इससे कोई चेंज आया, रेडियो को नई जहत मिली है? देखिए, अब रेडियो का, उसमें पॉडकास्ट का सिलसिला ये है कि रेडियो के प्रोग्राम का कुछ हिस्सा रिकॉर्डेड करके एफएम्स ने अपने पेजेस पे भी उसको जस्ट लाइक अ पॉडकास्ट जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ जब तक पॉडकास्ट में माइक सामने ना हो तो लगता है वो उससे शर्फ कबूलियत पर नहीं पहुंचेगा। कॉलर माइक पे भी पॉडकास्ट हो सकता है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्या गुफ्तगू, अब तो दुनिया, अभी यहाँ वो सिलसिला इतना शुरू नहीं हुआ है, दुनिया भर में ऑडियो बुक्स जो है ना बहुत बड़ी तादाद में रिकॉर्ड हो रही हैं। क्योंकि लोग अब किताब से उस तरह का रिश्ता नहीं, लेकिन उनको एक मुस्तकिल साउंड चाहिए जो उनके कान में बजता रहे। और हमारी, ठीक है, देखें हम जिस तरह आजकल एक टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है जेन जीज की, हम जेन एक्स के लोग हैं ना, तो ये वाला क्लैश तो रहा है। हमसे पहले वालों ने, मेरे परदादा मेरे दादा से नाला थे, मेरे दादा मेरे वालिद से नाला थे, मेरे वालिद मुझसे थे, मैं अपने बच्चों से, तो ये तो क्लैश रहता है। लेकिन जिस तरह वो, मैं उस पर कहता हूँ कि किताबों को अब डिजिटल हो जाना चाहिए। ये हमारा दौर था कि स्याही की महक और वर्क से मोहब्बत। ठीक, देखें अगेन, ये जो आज के जो गैजेट्स ओरिएंटेड बच्चे हैं ना, इनको
کام کی چیز انہی کے گیجٹس میں آپ دیں گے تبھی بات ہوگی. جس طرح ہم ایک قوالی کو کہتے ہیں کہ اس طرف لانے کے لیے, بھجن سے ہٹانے کے لیے انہی سازوں میں, انہی راگوں میں ایک اپنا کلام پیش کر کے ان کو اس ڈگر پہ لائے تھے. تو یہ میری اپنی ایک سوچ ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے, اس کا سب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ رضوان صاحب, بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے یاد رکھا ورلڈ ریڈیو ڈے پہ. آپ تھینک یو ویری مچ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. جناب ہمیں آپ پاس یہاں وقت ایک بریک کا حاضر ہوں گے, بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتا ہوں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. جناب ذرا ہم باخبر سویرا کر رہے ہیں اور ملکی سیاسی منظرنامے پر نظر نہ ڈالیں ایسا ممکن نہیں ہے. تو کیا چل رہا ہے ملکی سیاسی منظرنامے میں آپ کو بتاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی 85% بنائی چلی گئی ہے اور فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں نے اپنے تک رکھی, میرے پاس آ گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس کو سپریم کورٹ کی امانت سمجھ کے اپنے تک محفوظ رکھی. بہت سی کالز آئیں, اپنی بیوی تک کو نہیں بتائی. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا ذاتی معالج سے فوری معائنے کا مطالبہ. انہوں نے کہا کہ بانی کے مطابق اکتوبر تک دونوں آنکھوں کی بینائی ٹھیک تھی, اس کے بعد دھندلا نظر آنے لگا. جیل سپرنٹینڈنٹ کو کئی بار اطلاع دی لیکن کسی نے سنجیدہ نہ لیا اور آئی ڈراپ دیتے رہے. ایک دن دائیں آنکھ کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو گئی. پھر پیمز کے ڈاکٹرز نے آنکھ میں خون کے لوتھڑے کی تشخیص کی اور گرمیوں میں وہ یہ بھی بتایا کہ اس رپورٹ میں 3 بار فوڈ پوائزننگ ہو چکی ہے بانی پی ٹی آئی کو. اچھا, یہ بھی ساتھ میں رپورٹ میں کہا گیا کہ 2 سال سے دانتوں کا معائنہ نہیں کرایا گیا اور بانی پی ٹی آئی کے مطابق سردیوں میں ایک چھوٹا ہیٹر ملا, گرمیوں میں ایک کول باکس مہیا کیا گیا جو ہمیشہ موثر نہیں ہوتا کول باکس, اور محدود ورزش کے آلات اور کھلی جگہ دستیاب تھی. تو یہ تمام تر صورتحال تھی. اچھا جی, سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا اب 16 فروری سے پہلے آنکھ کا معائنہ کرانے کا حکم دے دیا ہے اور فیملی ممبرز کی موجودگی میں میڈیکل کرانے کی استدعا مسترد کر دی ہے. وفاقی وزیر ہیں طارق چودھری صاحب, وہی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت حکومت کی ترجیح ہے اور بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے اب باہر بھیجنا پڑا تو ضرور بھیجیں گے, اور بانی اگر الشفا اسپتال میں علاج کے لیے راضی ہیں تو ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی کی صحت کے معاملے پر سیاست کرنا ٹھیک نہیں ہے, یہ جرم ہے. ARY نیوز کے پروگرام میں ہی گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ دسمبر 2025 میں بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن عظما خان نے ملاقات کی تھی. جب صحافی نے بانی کی صحت سے متعلق سوال پوچھا تو عظما خان نے کہا تھا الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ آنکھوں کی بیماری سے متعلق بانی پی ٹی آئی کا ماضی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ذاتی معالج کو پینل میں ڈالنے سے متعلق سپریم کورٹ حکم کرے تو عمل کریں گے. سنواتے ہیں آپ کو. دسمبر کو ان کی بہن عظما خان صاحبہ نے ان کے ساتھ ملاقات کی. جب عظما خان صاحبہ باہر آئیں تو ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے, تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ان کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کا اس سے پہلے کوئی پریویس ریکارڈ نہیں ہے آنکھوں کی کسی قسم کی بیماری کا. اچھا جی, تھوڑا سا آپ کو اس حوالے سے یہ بھی اپڈیٹ دے دیں کہ اب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر دھرنا دینے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اجلاس میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوئے. خیر پختونخوا کے تمام ارکان اسمبلی کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت کی گئی. علامہ راجہ ناصر عباس یہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا. تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کیا سچویشن ہے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے ARY نیوز کے نمائندے عبدالقادر سے. عبدالقادر بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ؟ دیکھیے, اس وقت میں ڈی چوک میں موجود ہوں اور بالکل میرے اس ہاتھ پہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے جہاں پر آج پرامن دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا اس بارے میں نہیں بتایا گیا. یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے بھی بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن نماز جمعہ کے بعد تمام ونگز کو, تمام کارکنان کو, ٹکٹ ہولڈرز کو, اسٹیک ہولڈرز کو آنے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ کال فوری طور پر کارکنان کے لیے نہیں ہے کہ سارے کارکنان یہاں فوری طور پہ پہنچے, لیکن مرحلہ وار آنے کا ضرور کہا گیا ہے. ابھی ابتدائی طور پر جتنے MNAs ہیں, MPAs ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا سینیٹرز ہیں, یعنی جتنے پارلیمانی پارٹی کے ان کے لوگ ہیں ان کو بلایا گیا ہے. کل رات متحدہ اپوزیشن کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں محمود اچکزئی, مولانا فضل الرحمان اور بیرسٹر گور سمیت جو پی ٹی آئی کی ساری قیادت ہے وہ شریک ہوئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کو نارملائز نہ ہونے دیا جائے اور فوری طور پر احتجاج کی کال دی جائے.
प्रेशर ये था कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों को बंद किया जाए, ताहम अभी उस पर नजरसानी की गई और फौरी तौर पे पार्लियामेंट में एहतजाज का फैसला किया गया पार्लियामेंट के बाहर। तो आज नमाज जुमा के बाद ये एहतजाज शुरू हो जाएगा और ये बताया गया है कि मुतालबा एक ही है कि बानी पीटीआई का इलाज जो है वो फौरी तौर पे शुरू कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी तक की मोहलत दी है ऑल्दो, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें ताखीर ना की जाए और फौरी तौर पे उन्हें इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए और वहाँ से उनका इलाज हो। 2-3 डॉक्टर्स का पैनल जो है वो तजवीज़ किया गया है। वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था महमूद अचकज़ई ने और उसमें 3 डॉक्टर्स के नाम दिए गए थे कि अगर डॉक्टर से इलाज कराना है तो इन 3 माहिरीन से कराया जाए। उनमें एक शिफा अस्पताल के डॉक्टर भी हैं। तो अब कल रात ऐवान सदर में एक अहम मुलाकात भी हुई है। उसके बाद पीटीआई को ये तवक्को है कि आज किसी वक्त उनसे राब्ता किया जाएगा, ताहम अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा राब्ता इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इंतजार रहेगा, आज एहतजाज होगा और उसके बाद देखते हैं। वो कह रहे तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो जाए। ठीक है, अब्दुल कादिर हमें सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच। और देखते हैं जनाब, ये जो एहतजाज किया जा रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से, इसको धरना भी कहा जा रहा है, तो क्या मुतालबात रखे जाते हैं? जो बेसिक बुनियादी जिस बात पर एहतजाज धरना दिया जा रहा है वो ये है कि फौरी तौर पर बानी पीटीआई का इलाज कराया जाए। इख्तियार वली साहब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इख्तियार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अलीमा खानम साहिबा की ही बात कर लेते हैं। वो इस बात का शिकवा कर रही हैं कि जनाब ख़ासतौर पर उन्होंने शिकवा हुकूमत से भी किया है। पहले तो ज़रा हुकूमत की बात कर लेते हैं कि जी ख्याल नहीं रखा गया, जो करना था वो कर दिया। तो ज़रा हमें बताइएगा कि क्या इस तरह की कोई हुकूमत को बात कही गई थी जिसमें कहा गया हो कि जी इलाज की ज़रूरत है, मेडिकल चेकअप कराना है? क्योंकि हमने देखा मुलाकातों का सिलसिला बंद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। इनफैक्ट ऐसा है कि उनका शिकवा हमारी वो बहन है, शिकवा उनका वो कर सकती है, लेकिन वो मेरे ख्याल में बजा नहीं है। अच्छा। क्योंकि 2 दिसंबर को उनकी दूसरी बहन उज़मा खान की मुलाकात हुई थी इमरान खान के साथ। एज सच उन्होंने भी कोई रिपोर्ट नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब कैसे थे, उनकी सेहत कैसी थी, तो मीडिया को बताते हुए उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बिल्कुल फिट हैं। सो ये क्यास पैदा करना कि वो कोई पिछले 2-4 महीनों से बीमार थे या कोई 1 साल से बीमार थे और उनका केयर नहीं किया गया, मेरे ख्याल में ये इट्स मोर लाइक डर्टी पॉलिटिक्स, ये गंदी सियासत है। और इस पे मैं सबको कहूंगा कि किसी की सेहत पर सियासत मत करें, वरना वो सियासत फिर एक तरफा नहीं, वो फिर 2 तरफा हो जाती है। तो अगर हम कोई ऐसा मेडिकल बोर्ड या कोई डॉक्टर थे जो रेगुलरली चेकअप कर रहे थे, आपके इस नॉलेज में है कितने रेगुलर रोज चेकअप हो रहे थे? देखिए, मैं खुद 14 बार जेल जा चुका हूँ। अच्छा। जेल का एक कानून होता है, जेल में जब आप होते हैं तो आप बीमार होते हैं तो जेल के अंदर डॉक्टर का तिब्बी अमला वहां पर मेडिकल मौजूद होता है। अगर आपकी कोई ऐसी शिकायत हो जिसका इलाज उनके पास नहीं हो तो वो बाहर से डॉक्टर मंगवाते हैं, और अगर वहां से बात नहीं बनती तो फिर वो आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। ये कानून है और इस पे पूरे का पूरा अमल किया गया है। जो मेडिकल प्रोटोकॉल इमरान खान साहब के लिए अडॉप्ट किया गया जब उनको शिफ्ट किया गया था पिम्स में, तो उस वक्त जो उनको फैसिलिटी दी गई थी, जो उनकी ट्रीटमेंट की गई थी, दुनिया में आप कहीं भी जाएं तो आपको यही बताया जाएगा कि इससे बेहतर कोई मेडिकल प्रोटोकॉल नहीं हो सकता, और जो होना चाहिए था, बेस्ट होना चाहिए था, वही हुआ है। सो ये बातें करना और कियास फैलाना ये गलत बात है। और वक्त के साथ ये डेप्रिसिएशन भी कम वक्त कोई चीज होती है इंसान की जिंदगी के साथ साथ। इसी तरह ये आंखें होती हैं, इसकी बीनाई कम होती है। वक्त के साथ साथ आपके कान होते हैं, उस पे सुनाई फिर कम देने लगता है। यही दांत होते हैं, फिर खुराक खाने में भी कमजोरी आ जाती है। उम्र भी 70-75 साल हो जाए तो फिर चीजें जो है वो डेप्रिसिएशन होती है। इख्तियार वली साहब, आपने पिम्स का जिक्र किया तो पीटीआई के रहनुमाओं को इस बात का भी शिकवा है कि जब पिम्स ले जाया गया बानी पीटीआई को
تو بے خبر رکھا گیا ان کی فیملی کو بھی اور پارٹی کے ممبرز کو بھی, پی ٹی آئی کے ممبرز کی میں بات کر رہا ہوں. اینڈ سیکنڈلی طارق فضل چودھری صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو پھر بانی پی ٹی آئی کو باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے علاج معالجے کے لیے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی کی صحت کے اوپر سیاست کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ بڑھتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ 85% بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ جا چکی ہے, تو پھر اس کے بعد کیا اگلا سٹیپ ہوگا؟ ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیے کہ بانی پی ٹی آئی کی 85% آنکھ کی بینائی اگر جا چکے, یہ کون کہتا ہے؟ یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ کل ان کی فیملی کہہ رہی تھی سر. اب مجھے یہ بتائیے, سلمان صفدر نے بھی کہا, فرینڈ آف کورٹ ہے سلمان صفدر صاحب جو وکیل ہیں, انہوں نے رپورٹ پڑھ کے بتائی ان کی فیملی یہ بات کہنے کی 85% بنائی جا چکی ہے, 15% رہ گئی ہے. یہ اتنی افسوسناک بات ہے, میں اس کو ڈرٹی پالیٹکس کہتا ہوں. میں خود چشمہ لگاتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میری کتنی بینائی چلی گئی ہے اور کتنی بینائی میری باقی رہ گئی ہے. اچھا, تو یہ کس نے ڈیسائیڈ کر لیا؟ کس آپتھالموجسٹ نے کر لیا؟ کون سے ماہر امراض چشم کے اسپیشلسٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا؟ بیچ میں خبریں آئی تھی نا, انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تھا, انجیکشن لگوائے گئے تھے, تو سچویشن تو وہ تو ٹریٹمنٹ تھی بیماری کے ساتھ ہوئی, لیکن یہ پرسنٹیج نکالنا خود ہی ڈاکٹر کی رپورٹ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ لغویات ہیں اور یہ باہر دنیا کو گرم رکھنے کے لیے اور باہر اپنے جو فالوورز ہیں اس کو انگیج رکھنے کے لیے. میں حکومت کی, کیونکہ آپ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں, میں یہ نتیجہ اخذ کروں کہ حکومتی ورژن یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ 85% جو ہے اس کی بینائی چلی گئی, یہ سراسر غلط ہے, یہ لغویات ہیں, یہ بالکل سراسر دیٹ از دا گورنمنٹ ورژن. اور دوسری ایک بات آپ کو میں ساتھ یہ بتا دوں کہ اگر یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری ہاسپٹل میں جانے کے لیے تو یہ ایک درخواست عدالت میں دے دیں, وہاں لے جائیں گے. اور اگر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی درخواست دیں. ذاتی معالج کا مطالبہ کیا جا رہا ہے نا کہ ذاتی معالج چیک کروائیں. وٹ ایور دے وانٹ دے دیں, عدالت میں درخواست دے دیں, کوئی بات نہیں. ہم ایک بات ہے کہ ہم خود مار کھائے ہوئے لوگ ہیں اور پھر عمران خان کی حکومت میں ستائے ہوئے لوگ ہیں. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں قوم کے سامنے کہ ہم عمران خان کے ساتھ, ان کی پارٹی کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کی زندگی اور ان کی صحت پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی نہ کوئی بھی سیاست نہ ہوگی اور نہ ہم کریں گے, نہ کسی کو کرنے دیں گے. تو جس طرح نواز شریف صاحب کی کو باہر بھیجا گیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بندوبست بھی گورنمنٹ, یہ والی گورنمنٹ کرنے کو تیار ہے؟ ارے میری پیاری بہن, ان کو بولے درخواست تو دے دینا, درخواست دیں گے تو پھر اس کے بعد بات بڑھے گی. اچھا, پہلے سے ہم سارا چیزیں ادھر ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈسکس تھوڑی کر سکتے ہیں. تو یہ جو آج اپوزیشن جماعتیں دھرنا بھی دے رہی ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, تو اب کیا حکومت کا لاہ عمل ہوگا؟ کیا حکومت بات کرنا چاہے گی اپوزیشن جماعتوں سے اس ایشو پر؟ وہ اپوزیشن جماعتوں کو پتا ہے نا کہ اگلے 2-4 روز بعد جو ہے پھر رمضان آ جائے گا, تو اس سے پہلے جاتے جاتے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر جائیں تاکہ لوگ انہیں یاد رکھیں. وہ تو ویسے ہی اپنا وہ کیا کہتے ہیں. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ کی بینائی کا ایشو ایک نان ایشو ہے, اس کو بنایا جا رہا ہے, بڑھایا جا رہا ہے. دیکھیں, آپ اگر جیل سے ہم لوگ باہر ہیں نا تو ہمیں بھی بیماری لگ سکتی ہے. جیل کے اندر جو ان کو فیسیلیٹیشن دی گئی ہے, انہی کے وکیل جو ہے, جو وہ فرینڈ آف کورٹ ہیں, ان کی رپورٹ میں پیرا نمبر 12 میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان از دا موسٹ پریویلیجڈ قیدی آف پاکستان اس وقت کے دور میں. تو اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں. باقی جس بندے کو بیماری لگنی ہوتی ہے تو جیل سے باہر بھی لگ سکتی ہے, جیل کے اندر بھی لگ سکتی ہے, وہ سفر بھی لگ سکتی ہے, کہیں بھی لگ سکتی ہے. بیماری اور صحت مندی, تندرستی, یہ ساری لگی بندی چیزیں ہیں. تو اللہ سب کی صحت کو اپنے امان میں رکھے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ڈیلیبریٹلی ان کے ساتھ کوئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں درخواست دیں, تو اگر ذاتی معالج کو بھی چیک کروانا ہے بانی کو, تو اس کے لیے بھی عدالت میں درخواست دینی پڑے گی. یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے اختیارات میں نہیں آتا؟ اپنی معلومات کے لیے آپ یہ اصل میں ایسے لوگ ہیں نا, ان کو کوئی آؤٹ آف دا وے آپ کوئی فیسیلیٹیشن کر دینا تو یہ ایک تو پھر اس کا وہ اچھا تو یہ مانے نہ مانے, لیکن پھر یہ اس کو چیزوں کو گڑمٹ کر کے پھر پیش کرتے ہیں. یہ پھر کبھی کہتے ہیں ہواؤں کا رخ بدل گیا, کبھی کہتے ہیں بادلوں کا رخ بدل گیا, کبھی کہتے ہیں کس چیز کا رخ بدل گیا.
پھر یہ اس طرح بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتے. تو اچھی بات ہے کہ جو چیز بھی ہو وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو, تاکہ کورٹ بھی وہ اصل میں ہے جوڈیشل اس میں ہے امپریزنٹمنٹ میں ہے, تو بہتر ہے کہ جو بھی ہو کورٹ جو ہے وہ آن بورڈ ہو. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ اختیار ولی صاحب. جناب یہ تمام تر سچویشن تھی. اب ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, فالو اپ بھی بتاتے رہیں گے آپ کو, ساتھ ساتھ آج جو ڈی چوک پہ دھرنا ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے یہاں. اچھا جی, موسم کی بات اب ہم کر لیتے ہیں جناب. موونگ فارورڈ, موسم ملک میں کیسا رہے گا اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. رمضان آنے والا ہے, رمضان جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, جہاں پہ اچھا میں رمضان سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کل کا لوگ میرے سے بڑا پوچھ رہے ہیں کہ کل آپ کے کیا پلانس ہیں, سنس کل از 14 فیبروری. میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے 14 فیب سے. آئی ایم ٹوٹلی کمپلیٹلی ان بادرڈ بائی 14 فیب. اور جو لوگ کچھ کرنا چاہ بھی رہے ہیں, خاص طور پر جینزیز جو کل ایکسٹرا کلاسز کا بہانہ مار کے جانا چاہ رہے ہیں, ان کو بتا دوں کہ رمضان از اراؤنڈ دا کارنر, so it's better to stay at home than to burn in hell. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی یہ کی ہے کہ 17 فروری کو داخل ہونے والے نئے مغربی سلسلے کے زیر اثر کراچی میں 18 تا 19 فروری یعنی یکم رمضان المبارک کو ہلکی بارش کا امکان ہے. تو موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو سکتا ہے. رمضان کے لیے اس حوالے سے تھوڑی سی بحث یہ ہو رہی تھی کیونکہ ہم سب بڑے ایکسائٹیڈ اس حوالے سے بھی ہیں کہ ایک پلیزنٹ موسم میں تھوڑے ٹھنڈی, پورے ملک میں تو سردی ہے کراچی کو چھوڑ کے, لیکن سب یہ سوچ رہے تھے چائے پئیں یا وہ جو ایک مخصوص اب لال شربت ہوتا ہے, وہ لسی ہوتی ہے, وہ پئیں, کیا کریں. تو بھائی اب کراچی والوں نے طے کر لیا ہے کہ چائے نہیں پی جا سکتی اس موسم میں, اور تھوڑا سا اگر بوندا باندی ہو جائے گی یا تھوڑی سی پھوار پڑ جائے گی تو ہو سکتا ہے موسم خوشگوار ہو جائے. موسم خوشگوار سے مراد یہ ہے کہ بارش ہوگی, لیکن دین اگین جو آخری اشرے ہوں گے ہمارے رمضان کے, وہاں پہ موسم ہمیں تھوڑا گرمی محسوس ہوگا. پہلے 2 اشرے محکمہ موسمیات یہ بتا رہے ہیں کہ معتدل رہیں گے. اچھا جی, 18 یا 19 فروری کو ہلکی بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے, جبکہ مذکورہ سسٹم کے نتیجے میں دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی گر چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. مارچ میں یکے بعد دیگرے مغربی ہواؤں کے سلسلے داخل ہو سکتے ہیں, جس کے تحت رمضان میں مزید بارش کی امید کی جا سکتی ہے. یعنی کہ آپ مارچ بھی چلے گئے, ابھی تو کوئٹہ باقی ہے, کوئٹہ کہہ رہی ہوں میں, فیبروری باقی ہے. اچھا, کوئٹہ کا خیال کیوں آیا؟ کیونکہ بسنت وہاں پر منانے کا جی سوچا جا رہا, بلکہ فیصلہ ہو گیا ہے. کوئٹہ میں بسنت کا تہوار جلد ہی جشن کی صورت بھی اختیار کر لے گا, کیونکہ آج, کل اور پرسوں یعنی کہ 15 فیب تک 3 روزہ یہ بسنت منانے کا اعلان کیا گیا ہے. جبکہ کوئٹہ میں تو بڑی ٹھنڈ ہے, نہیں وہاں پہ تھوڑے دنوں پہلے برفباری بھی ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ شہریوں میں جوش و خروش عروج پر ہے, اور بازاروں میں رنگ برنگی پتنگیں, مضبوط ڈوریں, پیلے لباس اور بسنت کی دیگر اشیاء کی خریداری بھی اپنے عروج پر ہے. مختلف علاقوں میں لوگ نئی ڈیزائن کی پتنگیں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں. تہوار پر مقامی ثقافتی پروگرامز, موسیقی اور روایتی تقریبات کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. مقامی فنکاروں کی پرفارمنسز ہوں گی کوئٹہ میں, روایتی کھانوں کے سٹال سجیں گے, تفریح کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے جائیں گے. تو جناب آفٹر لاہور نا کوئٹہ از پریپیرنگ فار بسنت, اور لوگ بہت خوش ہیں جناب کوئٹہ میں بسنت منانے کے لیے. کوئٹہ میں آپ دیکھیں کیا خوبصورت ویسے نا مناظر ہوں گے جب پتنگیں آسمان پہ اڑیں گی, بادلوں. کنٹراسٹ ہوگا, یہ ہوگا کہ جی سفید چادر کچھ پہاڑوں نے اڑی ہوئی ہوگی, اور دوسری طرف آپ یہ رنگ برنگی پتنگیں دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ کوئٹہ کے مناظر ہیں. 3 دن کوئٹہ والے بسنت بنانے جا رہے ہیں, جس میں روایتی کھانے بھی ہوں گے, اور کوئٹہ کے کھانے ظاہر ہے ان کے موسم کے لحاظ سے ذرا مختلف بھی ہیں. چائے, قہوہ, یہ تمام چیزیں جی. ایک ہوتا ہے روغن, کیا کہلاتا ہے جی, روشت جو ڈش ہے ان کی وہ ہے, اور بہت سارے مزے مزے کے پکوان ہیں جس سے سب لطف اندوز ہوں گے. تو اب لاہور میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دیگر شہروں میں بھی اب لوگ بسنت بنانے. میئر صاحب نے کراچی میں بھی کوئی وہ اعلان کیا تھا کراچی میں, ان کے حوالے سے ان سے منصوبے خبر میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی, جس میں انہوں نے کہا ہے جی کراچی میں بھی بسنت بنائیں گے. تو اس پہ دیکھیں جی پبلک کیا کہتی ہے. پبلک ویسے جنرلی سوشل میڈیا پر تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں سڑکیں چاہیے, ہمیں پتنگیں نہیں چاہیے. پتنگیں تو ویسے بھی رمضان میں اڑائی لیتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بات نہیں پتا تھی, کراچی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے سے پہلے جو پتنگ ہم اڑاتے ہیں نا, وہ مقابلہ آپ کر کے دیکھ لیں. درخواست انہوں نے میئر صاحب سے یہ کی ہے کہ ہمیں سڑکیں بنا کے دے دیں, بسنت ہم بعد میں بنا لیں گے. جناب یہاں پر ہوئی ہے وقت ہوا ہے بریک کا, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. Stay there with us. ویلکم بیک جناب, اور ذرا ہم نظر ڈال لیتے ہیں خلا میں.
خلا سے وہ بہت زمینی باتیں وائڈ نہیں. ہاں ہم ذرا اوپر چلتے ہیں. اب ذرا پاکستان کی خلائی صلاحیتوں میں ایک اور اہم سنگ میل جناب سپارکو نے دوسرا مقامی طور پر تیار کیا گیا سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے لانچ کر دیا ہے. یہ دیکھیں جناب مناظر اپنی اسکرینز پر. سیٹلائٹ کو چین کے یانگ جانگ سی شور سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا اور پاکستان کی خلائی مہارت کی یہ علامت ہے. اس کے ذریعے پاکستان کی زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. دین یہ سیٹلائٹ منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظامات کے لیے اہم ڈیٹا بھی فراہم کرے گا. اور پاکستان نے جنوری 2025 میں EO1 سیٹلائٹ لانچ کیا تھا, تو اس ایئر یہ دس از دا سیکنڈ ون. تو اسی حوالے سے چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر پیلوڈز پاکو وقاص محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ وقاص صاحب جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, لانچنگ ظاہر ہے خود انحصاری کی طرف ایک قدم بھی ہے, اس سیٹلائٹ کی کیا اہمیت ہے, کیا معلومات ہمیں مل سکیں گی, اور مزید اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ EO2 سیٹلائٹ جو ہے وہ ہم نے گزشتہ سال 3 ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کیے تھے, EO1, S1, HS1. EO2 سیٹلائٹ جو ہے وہ بیسیکلی اسی فلیٹ میں ایک نئی ایڈیشن ہے, اور وہ تینوں سیٹلائٹ بیسیکلی سن سنکرونس سیٹلائٹ تھے. سن سنکرونس سیٹلائٹ کی ایک لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر کسی خاص مقام کو ایک خاص وقت میں دیکھ پاتا ہے. یہ فرض کیا EO1 اگر میں ایک جگہ کی امیج لینا چاہتا ہوں تو تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے وہ ہمیشہ اسی ٹائم پر اس جگہ کی امیج دے گا. تو اس لمیٹیشن کو اوور کم کرنے کے لیے EO2 کو ڈیزائن کیا گیا, اور اس کا آربٹ ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم صبح کے وقت میں امیج لیں, ہم شام کے اوقات میں یا دن ڈھلے جو ہے اسی مقام کی دوبارا سے کسی بھی ٹائم تصویر لے سکیں. جی مطلب دوپہر کے وقت میں دوبارہ سے اسی جگہ کی تصویر لی جا سکتی. اچھا, اور کس طرح کی جب ہم قدرتی آفات کی بات کرتے ہیں, پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ سویئر فلڈز تھے, انپریسیڈنٹڈ رین فال تھا, بہت تباہی مچی. کس ایکسٹینڈ تک فورکاسٹنگ کی جا سکتی ہے سیٹلائٹ کی مدد سے؟ میں اسی کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. لاسٹ ایئر بڑا انفارچونیٹ رہا جو فلڈ ہے, اس میں جتنا جانی نقصان ہوا, پہلے تو ہم سپارکو کی جانب سے تمام لوگوں سے تعزیت کرتے ہیں. اس میں ایک کمپیریزن آپ کو بتانا چاہوں گا. 2022 میں بھی فلڈ آیا تھا, لیکن اس وقت جو ایکسٹینٹ آف فلڈ تھا وہ اتنا نہیں تھا. مطلب اس جو لاسٹ ایئر فلڈ آیا اس میں کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا, اور پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے نا ڈیمیج ہوا. لیکن جو جانی نقصان تھا وہ 2022 کے مقابلے میں اس مرتبہ کیونکہ سپارکو کے پاس ڈیٹا اویلیبل تھا تو ہم جانی نقصان کو 50% تک کم کر پائے, اور مزید بھی اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اچھا, تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا وہ میکینزم کیا تھا کہ جانی نقصان کو آپ اس ڈیٹے کی مدد سے جو ہے وہ کم کر پائے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سے ایریاز جو ہیں وہ سیف ہیں, کہاں پہ ایویکویشن کی جا سکتی ہے, کہاں پہ ریلیف کیمپس بنائے جا سکتے ہیں, کتنی دیر میں وہاں پہ سیلاب کا پانی پہنچ رہا ہے, تاکہ ہم لوگوں کو ایویکویٹ کر سکیں اور شیلٹر پہ پلیس کر سکیں. اسی طرح ایک دوسری اہم جو مائلسٹون ہے وہ یہ ہے کہ فلڈ کے بعد جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کافی سپیڈی ہو سکی, کافی سپیڈیلی پاسبل ہو سکا, وہ لوگوں کو دوبارہ سے واپس لا کے بسایا جا سکا. تو ہائی رسک ایریاز ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اچھا, اور EO2 سے ہم مزید کس طرح سے یہ اس کی ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں اس ڈیٹا کو؟ 2 اس کی میجر اپلیکیشنز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں جو ہائی ویلیو کراپس ہیں, اس میں آلیوز ہیں, اس کے علاوہ زعفران ہے, ایووکیڈوز ہیں, اس میں انویسٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. جب آپ اتنے ہائی ویلیو کراپس پہ انویسٹ کرتے ہو تو پھر اس کی مانیٹرنگ کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے. اچھا, تو EO2 کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ سپہر یا دن ڈھلے ہم امیج لے سکتے ہیں. اس سے یہ ممکن ہو پائے گا کہ ہم پورے دن گزرنے کے بعد ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ ایک فصل نے کتنی سولر انرجی ایبزارب کی, اس میں سے کتنے % کو اس نے نیوٹریشن میں کنورٹ کیا, تاکہ اس سے میں فصل کی صحت کے بارے میں جان سکتا ہوں, اور جو ایکسپیکٹڈ پیداوار ہے اس کے بارے میں مجھے پریسائز اندازہ ہو سکتا ہے. ایک اہم جو سیکنڈ اپلیکیشن ہے وہ یہ کہ جب لینڈ سلائڈ ہوتی ہے تو لینڈ سلائڈ میں اگر میں ایک پرٹیکولر اینگل سے دیکھ رہا ہوں اس جگہ کو, اور میرے پاس دوسرا اینگل اویلیبل نہیں ہے, تو میں اپنا جو ریہیبلیٹیشن یا ریلیف آپریشن ہے وہ اس طرح سے پلان نہیں کر پا سکتا. لیکن EO2 سے میرے پاس یہ صلاحیت آ جائے گی ہمارے پاس کہ ہم ایک ڈفرینٹ سولر اینگل کے ساتھ اسی پوائنٹ پہ امیج لے سکتے ہیں,
اور وہ جو ایریا اگر خدا نخواستہ ولنریبل ہے یا وہاں پہ رسک ہے، میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں اور میں اپنا جو ریسکیو آپریشن ہے وہ پھر ہم اس لحاظ سے پلان کر سکتے ہیں تاکہ ہم منیمم ڈیمیج اور موسٹ ایفیشینٹ طریقے سے جو ہے وہ ریسٹور کر سکیں. یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ کسی بھی سچویشن میں منصوبہ بندی، پلاننگ یا جو وسائل کا جو ایک کہتے ہیں نا نظام ہے، اس کے بارے میں یہ بڑا معاون ثابت ہو سکتا ہے. جی بالکل. اوکے. تو ابھی پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پاکستان نے جی 2 ہمارے خلاباز ان کے نام شارٹ لسٹ ہوئے تھے، ان کی ٹریننگ بھی متوقع تھی، تو اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ جی اس حوالے سے یہ ہے کہ دونوں جو ایسٹروناٹس ہیں وہ ان کو ہم چائنا روانہ کر رہے ہیں اگلے مہینے. وہاں پہ جو ایسٹروناٹس چائنیز ایسٹروناٹ سینٹر ہے وہاں پہ وہ ٹریننگ لیں گے 6 مہینے، اور اس کے بعد اکتوبر میں ہم پلان ہے چائنیز مشن ہے جو ان کو خلا میں لے کے جائے گا اور پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ اسپیس میں جائے گا انشاءاللہ. اچھا ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ ہم EU2 کو اور کس کس پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ امیجنگ ہو گئی، ڈیٹا کلیکشن بھی ہو گئی، اور کس لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے تو میں 4 میجر ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے. ایک تو ماحولیاتی تبدیلی، صحیح ہے، جس سے پچھلے چند سالوں میں پاکستان ورسٹ ہٹ کنٹری رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے آبی وسائل ہیں اس کی مینجمنٹ، تیسرے نمبر پہ پھر جو ہمارا ایگریکلچر ہے اس کی مانیٹرنگ، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے ہماری جو اربن پلاننگ ہے، جو شہری آبادی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر جو پرانا ہے وہ اوور ہال کی ضرورت ہے اس کو. تو باقی جتنے بھی اپلیکیشنس ہیں وہ اسی کے ہی آف شوٹس ہوں گے، وہ کہیں نہ کہیں انہی ڈومینس کے اندر فال کریں گے اور جو ہم یوزرز تک اس کا بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں. اور ابھی تو ظاہر شروعات ہے، ابھی ہم نے سیٹلائٹ 1 کی بات کی، پھر یہ TO1 ہے آئی گیس اس کی بات کی، پھر ایک اور کی آپ نے بات کی EO2 ہے، اس کی بات آپ نے کی. مزید کیا ہے پائپ لائن میں؟ مزید بھی جلدی خوشخبری آپ سننے کو ملے گی، آپ کو مزید خوشخبریاں بھی جلدی. ڈفرینٹ جو پروجیکٹس ہیں وہ پائپ لائن میں. اصل میں یہ سفر شروع ہوا تھا 2022 میں، جس وقت کووڈ تھا، لاک ڈاؤن تھا، اور ایک طرح سے جو ہے اسٹینڈ اسٹل پہ پوری دنیا تھی. اس وقت سیٹلائٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوا. جب آپ فزیکلی کہیں وزٹ نہیں کر پاتے، آپ فزیکلی جا نہیں سکتے، آپ آن گراؤنڈ دیکھ نہیں پا رہے کسی جگہ کو، تو اس وقت سیٹلائٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوا. تو پھر 2022 میں یہ پروجیکٹ جو ہے کنسیو کیا گیا کہ ہمارے پاس اپنا ایک ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس کا پورا فلیٹ ہونا چاہیے، جس سے کہ ہم پلاننگ اور مانیٹرنگ کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. تو اس وقت سفر کافی مشکل تھا. بہرحال کووڈ تھا، سپلائز بند تھی، فیکٹریز بند تھی، کمپوننٹس آ نہیں رہے تھے. تو ایک طرح سے یہ جتنا میگا پروجیکٹ کنسیو کیا، یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل لگتا تھا. لیکن ہماری مینجمنٹ نے کانفیڈنس رکھا اور ان کی کنوکشن تھی کہ نہیں ہمیں یہ کر کے دکھانا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ پچھلے 3 سال میں مطلب لاسٹ ایئر ہم نے نہ صرف یہ کہ 3 سیٹلائٹ لانچ کیے، بلکہ ہم نے اپنا جو اسپیس انفراسٹرکچر ہے اس دوران وہ بھی ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو بڑا کی ہے آگے سیٹلائٹ ڈیولپمنٹ کی. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ وقاص محمود صاحب، بہت شکریہ، بڑی زبردست سی گفتگو رہی. دیکھیں جی پاکستان اب کہتے ہیں نا ہمارے کہتے ہیں خلا میں بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو سیٹلائٹ امیجنگ ہوتی ہے یہ بڑی معاون ثابت ہو رہی ہے، خاص طور پہ ڈیزاسٹر سچویشن میں، یا پھر اگر ہم کہیں کہ ہماری فصلوں کے حوالے سے یا کلائمیٹ کے حوالے سے، اربن پلاننگ کے اندر. تو جناب بہت معاون ثابت ہو رہی ہے. بیسٹ آف لک ٹو سپارکو، اور ہم ہوپ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ سپارکو اسی طرح پروگریس کرتا رہے گا. ایک اپڈیٹ ہے یہاں پہ شامل کر لیتے ہیں. کراچی کی صدر مارکیٹ کے تاجر عرفان ظہور کو گینگ وار کی جانب سے بھتے کی کال موصول ہوئی ہے. تاجر نے مقدمہ درج کرا دیا ہے. عدنان راجپوت ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. عدنان بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، یہ صدر موبائل مارکیٹ کے ایک تاجر کو گینگ وار ملزمان کی جانب سے بھتے کی کال موصول ہوئی ہے. بھتے کی کال غیر ملکی نمبروں سے کی گئی ہے، جبکہ صدر الیکٹرانک مارکیٹ کے تاجر عرفان ظہور نے پریڈی تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا. متاثرہ تاجر کا بتانا ہے کہ 1 فروری کو موبائل فون واٹس ایپ پر غیر ملکی نمبر سے کال موصول ہوئی. کال کرنے والے نے اپنا تعارف گینگ وار سے کروایا. فون کرنے والے نے جبکہ 10 لاکھ روپے بھتہ بھی طلب کیا. کئی بار مختلف نمبروں سے واٹس ایپ اور نمبر پر کال کی جاتی رہی اور جس پر تاجر نے وہ کال اٹینڈ نہیں کی. متاثرہ تاجر کا مزید بتانا ہے کہ کچھ دیر میں جب موبائل آن کیا تو واٹس ایپ پر لکھا ہوا اور وائس میسج بھیجا گیا تھا. واٹس ایپ میسج میں دھمکی دی گئی کہ فون اٹینڈ کرو ورنہ انجام برا ہوگا. تاہم پولیس نے عرفان ظہور کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے. جی
बहुत शुक्रिया आपका अदनान। और एक और अपडेट आपको दे देते हैं। वफाकी वजीर दाखिला के इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस एकेडमी में जेर तामीर हॉस्टल का दौरा। 15 बरस से जेर इल्तिवा इस्लामाबाद जेल मंसूबा सिर्फ 1 बरस में तकमील के करीब है। जेल मंसूबे का 85% से जायद काम मुकम्मल हो गया है और सिर्फ 2 माह बाद ये फंक्शनल हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने मॉडल जेल और जेर तामीर हॉस्टल के तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने बैरक्स का मुआयना किया, तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार भी किया। इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है, ये कहना था मोहसिन नकवी का। और साथ ही मोहसिन नकवी को तामीराती काम पर पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। जेल की तामीर का ये मंसूबा जो है ये 2011 में शुरू हुआ था और कई साल तातुल का शिकार रहा। जेल मंसूबे के फेज 1 का 85% काम मुकम्मल हो गया है। डिजिटल मॉनिटरिंग और मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। मॉडल जेल में 2 हिफाजती दीवारें तामीर की जा रही हैं और अंडर ट्रेनिंग ASPs के लिए ज़ेर तामीर हॉस्टल के मॉडल रूम का भी उन्होंने मुआयना किया, साथ ही हिदायत भी दी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो हम चाहते हैं आपके साथ शेयर करना। 2025 के दौरान खलीजी रियासतों से डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानियों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई हैं। वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ के मुताबिक 38,616 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ खलीजी ममालिक से बेदखल किया गया, जिनमें बहरीन से 786, कुवैत से 163, ओमान से 5,372, सऊदी अरब से 27,692, मुत्तहिदा अरब अमारात से 6,794 और कतर से 644 अफराद को डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेजा गया। तो डिपोर्ट किए गए अफराद गैर कानूनी कयाम, वीजा खिलाफ वर्जी, भीख मांगने, चोरी और इकामे की मियाद खत्म होने और दीगर जराइम में मुलव्विस पाए गए। तो वजारत दाखिला ने ऐवान को बताया कि FIA ने जनवरी 2025 से अब तक गैर मुल्की करेंसी के गैर कानूनी कारोबार, हुंडी और हवाला डीलर्स के खिलाफ 551 छापे मारे हैं और 576 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। 703 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि 324 केसेस में सजाएं भी दी गई हैं। तो ये तमाम तर जनाब रिपोर्ट आई है और अनफॉर्चुनेटली इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान का कहते हैं ना नाम दुनिया भर में बदनाम होता है। और ये जो खास तौर पर जो बैगर्स हैं उनके डिपोर्ट होने की अब जो ये खबरें आ रही, बड़ी तादाद, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा है। और ज़ाहिर है अब जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वीज़े के उसूल में उन्हें बड़ी कहते हैं ना मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है, तो बड़ी अब स्क्रूटनी भी फिर उस वजह से सख्त हो गई। और दूसरी बात यह है कि हम जब एयरपोर्ट्स पर जाते हैं दूसरे ममालिक के, जब पता चलता है कि जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, तो तशवीश की नज़र से देखा जाता है। हमें एम्बेसीज में हमसे सवालात किए जाते हैं, सख्त सवालात किए जाते हैं। दूसरे ममालिक में भी फिर अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरी आ गई आफ्टर 10th में, बट एक टाइम था कि जब पाकिस्तानियों को बहुत एक अजीब नज़र से देखा जाता था। तो ये बात फिर वही है कि कुछ मखसूस एक तबका होता है, कुछ एक हैंडफुल ऑफ पीपल होते हैं जो कि पूरे किसी मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। देखिए ये भीख मांगना और ख़ास तौर पे सऊदी जाके भीख मांगना, ये मतलब इट डजंट मेक सेंस कि अगर आपने भीख ही मांगनी है तो आप अपने मुल्क में मांग लें, अपने मुल्क का नाम तो ना बदनाम करें दूसरे ममालिक में जाके। दूसरे मुल्क में रियाल में और दिरहम में जब उनको मिलेगी तो वो वहाँ जाएंगे। सवाल ये है कि ये खलीजी ममालिक के ही सिर्फ हम आपको नंबर्स बता रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे उर्दू के अहद साज शायर फैज़ अहमद फैज़ की। उनके चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए और उनकी शायरी की किताबों में नक्शे फरियादी, नुक्सा हाय वफा, जिंदा नामा, दस्ते तहे संग, सरवादी सीना, मेरा दिल, मेरे मुसाफिर काबिल जिक्र हैं। अच्छा, इनके जो पोइट्री है, इनकी जो लिखाई है, उनके इंग्लिश, फारसी, रूसी, जर्मन और दीगर ज़बानों में ट्रांसलेशन करके उनको शाया किया गया है। निसार मैं तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, कोई चाहने वाला तवाफ को निकले जी, नजर चुरा के चले, जिसमें जान बचा के चले। बात है, माय फेवरेट इज दिस वन, निसार तेरी गलियों पे है वतन। 20 नवंबर 1984 को 73 बरस की उम्र में
انتقال فرما گئے اور انہوں نے مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب، مجھ سے پہلی سی محبت نہ مانگ جیسے کمال اور لیجنڈری کلام بھی لکھے، تو آپ کو ذرا یہ سنواتے ہیں. چلیں جی، اسی کے ساتھ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جناب اب لاہور کے بعد کوئٹہ میں بھی بسنت منائی جائے گی 3 دن، اور اس کے لیے تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. جشن منانے کا اعلان ہو گیا ہے. تو ہماری نمائندہ عطیہ اکرم کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے اپڈیٹس جان لیتے ہیں کہ کیا کیا تیاریاں ہیں، کیا کیا پلانز ہیں. اور عطیہ یہ ساری ڈیٹیل بتائیں گی. عطیہ بتائیے گا، اب 3 دن جشن منائیں گے کوئٹہ والے، اور پتنگ بازی ہوگی اور بسنت میلے کا اہتمام ہوگا، تو کیا کیا پروگرامز طے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل صدف، اگر کوئٹہ میں ہم بسنت کی بات کر لیں تو باقاعدہ حکومتی طور پر تو کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا، لیکن جو پتنگ ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ 3 روزہ تہوار جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا. اس میں مختلف جو مالز ہیں اور جگہ ہیں وہاں پر میدانوں میں پتنگ بازی ہوگی، موسیقی بھی ہوگی، مقامی ثقافتی سرگرمیاں بھی منعقد کی جائیں گی. اور شہر میں اگر ہم پتنگوں، ڈور اور بسنت کی مختلف مجھے بتائیے گا، آپ نے کہا حکومت نے اناؤنس نہیں کیا، تو اس کا مطلب گورنمنٹ کی پرمیشن نہیں، تو اس کے بغیر کیسے پھر بسنت منائی جائے گی؟ ایسا ہے کہ صدف ہمیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پر کوشش یہ کی جاتی ہے، کیونکہ گزشتہ ادوار میں اس کی وجہ سے کافی جانی نقصانات ہوئے، تو اس پہ کوئٹہ میں تو ایسا کوئی اعلان ہمیشہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جو ایسوسی ایشنز ہیں ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب مطلب ایس او پیز کون سی ڈور ہوگی، کس سائز کا گڈا ہوگا، یہ بھی نہیں کوئی طے ہوا؟ نہیں سائم، اس قسم کی کوئی چیز بھی ابھی تک جو ہے منظر عام پر نہیں آئی. گورنمنٹ نے اس حوالے سے ایک یہ کیا ہے کہ جی حفاظتی اقدامات کے حوالے سے جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن نے ایک جو ہے وہ ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ کوئٹہ کے شہری جو ہے وہ بسنت اگر منا رہے ہیں تو وہ پرامن انداز میں منائیں. بسنت کے دوران شہری ہوائی فائرنگ سے مکمل اجتناب کریں، اور 2.5 ڈور، کیمیکل، ملا مانجا اور خطرناک ڈور کے استعمال سے بھی گریز کریں، اور اس کے ساتھ ایسی سرگرمیوں سے پرہیز کریں جن سے قیمتی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. ہوائی فائرنگ اور ممنوعہ ڈور کے استعمال سے شہری اور موٹر سائیکل سوار اور اسپیشلی بچوں کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ شہر میں تھوڑا سا گشت بڑھا دیا جاتا ہے، تاکہ جو اگر کہیں پر اس قسم کی سرگرمیاں ہو رہی ہوں، کیمیکل ڈور استعمال ہو رہا ہو، کیمیکل مانجا استعمال ہو رہا ہو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی بھی ہوتی ہے اور کچھ گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں. اور اسپیشلی کوئٹہ میں کیونکہ تھوڑا قبائلی معاشرہ ہے تو ہر خوشی یا کسی تہوار کے موقع پر فائرنگ بہت زیادہ کی جاتی، تو اس کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ پولیس کی گشت بڑھا دی جاتی ہے. اور اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا دکانداری کے حوالے سے بھی بات کر لیں تو لاہور میں بسنت کے بعد جو ہے وہ کوئٹہ کے بازاروں میں جو ہے وہ بسنت کے لیے گڈیاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈور کی جو جسے کہتے ہیں فروخت، اس میں نمایاں اضافہ ہوا. اور اس حوالے سے ہم نے دکانداروں سے جب ان کے کاروبار کے حوالے سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے کاروبار کو بھی اس سے تھوڑی سی وسعت ملی ہے، اور بڑے لمبے ٹائم کے بعد جو ہے وہ گڈیاں خریدنے میں اور ڈور خریدنے میں غیر معمولی اضافہ ہوا. بہت شکریہ عطیہ ہمیں بتائیں گی. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کیا ہے، یہ اپنے طور پر جی وہاں پر لوگ اور کائٹ ایسوسی ایشن کا آئی گیس انہوں نے بٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ذمہ داری سے کرنا ہے، دھاتی ڈور کا استعمال نہیں کرنا. وہی چیزیں جو ہم نے لاہور میں دیکھا، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، سائز جو پتنگ کا آپ کو بتایا گیا اسی کے سائز کے مطابق آپ پتنگ اڑائیں. اور دوسری بات ایسا ہے ہی نہیں تو کوشش کریں کہ بس اپنی احتیاط خود ہی برتیں. آپ پھر ہمیں دیں اجازت، ہمارا پروگرام کا ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.